सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि दो लालों की कुर्बानियां सामने गए, बेटे शहीदों के सामने पड़े गए, लेकिन जुर्रत और हिम्मत का आलम यह था। सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो पुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हाँ, बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया, एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा हैं। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं नहाता ही नहीं, वाह वाह वाह, कपड़े ही नहीं धोता, मछांदे आ गई। जबकि हदीस है सफाई ईमान का हिस्सा है, भाई ईमान का हिस्सा है ये। सफाई सुथराई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? तो मैले मैलों से बचोगे, घिनौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे, पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। बाजार लगे पड़े, बाजार पीरों के भी। बात लंबी होगी, बस मैं बात कहकर खत्म कर लूं, घंटा पूरा हो गया मेरा। एक मैंने कहा कि दीन हमें बुजुर्गों ने समझाया है। स्कूल पढ़ने वाले लोग, एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से, और उसको कहते हैं कि वो कट्टर था। हिस्ट्री में कट्टर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जालिम बादशाह उसको बोला जाता है। नौजवानों, हमारी हिस्ट्री बदल के हमें पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ये बोली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस हैं। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें एक मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है। ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो खुल के कहते डर नहीं लगता, सीधी सी बात है, जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ वहीं पुलिस वाला 20 रुपए लेकर गाड़ी छोड़ दिया। कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है भारत, और जब से ये मुक्ति के नारे लगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, उतना ही मुफ्त में है। जिन पुलिस वालों को टेम्पो नसीब नहीं होते थे आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, सैलरी 11,000 थी और ऊपर से रिश्वत 10-20 लाख मार रहे हैं महीने की। एक जलसा कराने लगो जबकि धार्मिक स्थलों पे या कोई भी मजहबी उस प्रोग्रामों में परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जलसा कराना तो 15-20 हजार देने पड़ेंगे इन चोरों को। और कहते भ्रष्टाचार मुक्त है, ये इसे मुक्त नहीं कहते, मुक्त किया था औरंगजेब आलमगीर। रहता दिल्ली में था, दहशत अखंड भारत में रहती थी। ये अखंड भारत की बात कर रहा हूं, बटे हुए मुल्क की नहीं, कटे हुए मुल्क की नहीं, अखंड भारत की बात है। और भाई बनारस की यही जमीन, यहां पे कोतवाल मुकर्रर किया औरंगजेब आलमगीर ने अपना, नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? बोले सारे इब्राहिम। याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने न कह सके, उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने की। जी भाई तवज्जो है यार, अगर थोड़ा माहौल साजगार हो तो बोलूं मैं, वरना मेरा टाइम पूरा हो गया है। मुझे मालूम है कि आप एक दूसरे का सर देख के तसल्ली हासिल कर लो भाई, मेरा मुंह नहीं भी दिख पा रहा है तो तवज्जो है ना सारे लोगों की। इब्राहिम को मुकर्रर किया कोतवाल। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने जाता। एक दिन टहल के आ रहा था गंगा किनारे, तो गंगा स्नान के बाद एक पंडित की बेटी गंगा स्नान करके वापस आ रही थी। पंडित बूढ़ा खुसट आदमी है ना, कुछ लोग जो है ना अजीब तबीयत के होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो उसकी नजर उस पर पड़ गई, उसने बुलाया अपने
کارندوں کو پوچھا یہ لڑکی کون تھی پتا کرو. پتا کیا گیا تو وہ ایک پنڈت کی بیٹی. اس نے کہا حضور وہ تو پنڈت کی بیٹی ہے. کہا تو کیا ہوا, یہاں حاکم تو ہم ہیں نا, یہاں ہماری حکومت ہے, یہاں ہمارا سکہ چلتا ہے, خبر بھیج دو, ہمیں اس کی بیٹی چاہیے. خبر گئی, پنڈت بیٹی بیٹی ہوتی ہے. باپ تھا اداس ہو گیا کہ میری بیٹی پہ ایک مسلم کی نیت خراب ہو گئی. گھر آ کے سست بیٹھ گیا, ہر دن کے برابر کھانا نہیں کھایا. بچی پوچھ بیٹی ابا ہوا کیا ہے؟ کہا بیٹی کوتوال کا پیغام آیا ہے, اس کی نظر تم پہ پڑ گئی ہے, وہ تمہیں اپنے محل میں چاہتا ہے. تو بچی نے کہا ٹھیک ہے ابا جاؤ. پریشان کیوں ہو؟ کہا میرا جی چاہتا بیٹی کیا کیا جائے, اگر نہیں مانتے تو وہ سب کو قتل کر دے گا, اور مان لیتے ہیں تو عزت چلی جائے گی. اس نے کہا ابا ایک کام کریں, جلدی کریں, کوتوال سے جا کے کہیں کہ ایک بیٹی ہے, ایسے ہی تو نہیں بھیجی جا سکتی, تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیا جائے, تھوڑا سا وقت لے لیں, پھر کوئی راستہ نکل آئے گا. بچی کے کہنے پہ باپ گیا, اجازت لے لی, وقت مل گیا تھوڑا سا, باپ پھر آ گیا, بیٹی وقت گزر رہا ہے, میں مہینے بھر کا ٹائم لے چکا ہوں, اب کیا ہوگا؟ بچی کہتی رکو نا, وقت یہ بھی پورا ہو چلا. اس نے پھر کہا جا کے کہو بیٹی کو رخصت کرنا ہے نا, دلہن بنا کے بھیجوں گا, اکلوتی بیٹی ہے, کچھ میرے بھی ارمان ہے, تھوڑے سے دن اور بڑھا دے. کہا بیٹی اب کتنے کا, 8 دن اور بڑھوا لو, 8 دن اور بڑھوا لو. کہا ٹھیک ہے. بچی نے کہا وہ گیا, کہا بیٹی 8 دن کا وقت مل گیا, اب کیا کیا جائے گا؟ بچی کہتی ابا ایک کام کرو, ایک شہزادے والا مغل شہزادے کا جوڑا لا دو اور ایک تیز رفتار گھوڑا لا دو. بچی نے کہا بیٹی کیا کرو گے؟ باپ نے کہا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا ابا جی یہ نہ پوچھو, جب آ جاؤں گی تو بتا دوں گی, میں جا رہی ہوں, پریشان نہ ہونا, انتظار نہ کرنا, میں جاؤں گی کام کر کے آؤں گی. بچی نے باپ سے اجازت لی. مختصر تیزی سے بیان کر رہا ہوں میں. بیٹی گھوڑے پہ سفر سیدھا دلی کا کیا, اور دلی سفر کر کے پہنچی. جب پہنچی تو اس وقت جمعے کا دن, جمعے کا سورج شروع ہو رہا تھا. پتہ کیا جا کر کے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہاں ملیں گے. جب اتنا پوچھا, کسی نے کہا شہزادے وہ جمعے کی نماز کے بعد دہلی سے جب نکلتے ہیں نا مسجد سے, تو وہ جو سوالی ہوتے ہیں ضرورت مند, وہ پیریوں پہ کھڑے ہو جاتے, وہ سب کی فریادیں سنتے ہوئے اترتے. بچی نے کہا ٹھیک ہے. نماز کے لیے لوگ گئے, اور بچی بھی جا کے وہی ضرورت مندوں کی لائن میں لگ گئی. حیرت کی ہوگی آپ کو, آج بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. جو مکت کہتے کہ بھارت کو قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے, ملک میں کتنی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے, کوئی حساب نہیں ہے. یہ اندھا میڈیا کسی کی بیٹی کی عزت اچھل جاتی ہے تو گنگا بہرا بن کے بیٹھ جایا کرتا ہے. آگ لگانے کا کام کرنے والا میڈیا, اسے کیا پتہ عزتیں کتنی اہم ہوتی ہے. اللہ اکبر. بچی جا کر کے سوالیوں کی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے. اورنگزیب مسجد سے نکل رہے ہیں, کوئی کہتا حضور بھوکا ہوں, پرچی لے لی جاتی ہے, اس کی ضرورت درج کرا دی جاتی ہے. کوئی کہتا مکان نہیں ہے, ضرورت سنی جاتی ہے. کوئی کہتا محتاج ہوں, اس کی بھی سنی جاتی ہے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے, جب سوال پوچھتے پوچھتے ضرورتیں پوری کرتے کرتے جب باری شہزادی کی آئی ہے, پنڈت کی بیٹی کی آئی ہے, اس نے بھی ہاتھ بڑھایا, آگے بڑھا کر کے پرچی پیش کی. اورنگزیب عالمگیر کی ایک نگاہ چہرے پر پڑی, سمجھ گئے یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے. جب اس نے وہ کاغذ دیا تھا, آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ پکڑا نہیں تھا, بلکہ آپ نے چادر کے کونے سے بچی کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور کہا بیٹی, بیٹیوں کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے, بیٹیاں سڑکوں کے لیے نہیں, بیٹیوں سے تو محل میں بیٹھ کے باتیں کی جاتی. واہ واہ واہ, زندہ باد بیٹی, کیا کہنے. کہہ کے آگے بڑھ گئے اور سب کی باتیں سنی. پھر محل میں آگے کہا بھیجو بچی کو. بلایا اورنگزیب عالمگیر نے. لوگ کہتے ہیں کٹر تھا, آتے ایک اورنگزیب عالمگیر کو پڑھو. کہاں کی بات ہے؟ دہلی کی. درد کہاں کا ہے؟ بنارس کا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے بلایا اور کہا بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے ساری بات کہہ ڈالی. کہا وہ کوتوال جو آپ نے بنایا نا, وہ میری عزت کا دشمن ہو گیا, اس نے فلاں دن کا ٹائم دیا ہے, آپ کے پاس آئی ہوں, بتاؤ میں کیا کروں. تو اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں جا, جیسا میرا کوتوال کہتا ویسے ہی کر. اتنا سنا بچی کی سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی. اس نے سوچا یہ تو ساری چرسی نکلے, میں تو سوچ رہی تھی بادشاہ مدد کرے گا, اس نے تو یہ کہہ دیا کہ جاؤ جیسا میرا کوتوال کہتا ویسے ہی کرو. روتی ہوئی واپس آ گئی. جب روتی ہوئی واپس آئی, باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹی, کہاں گئی تھی؟ کہا بادشاہ کے پاس. کہا امید جاگی؟ کہا اس نے کہہ دیا ہے کہ جیسا میرا کوتوال کہتا ویسے ہی کرو. تو پنڈت کہتا بیٹی پھر اب تو کوئی راستہ نہیں, کام کریں سارے ڈوب کے مر جاتے. اس نے کہا نہ ابا ایسی بھی کیا جلدی ہے. کہا کیوں؟ کہا سنو جیسا کوتوال کہتا ویسے ہی کرو, مجھ سے بادشاہ نے جو کہا میں وہی کروں گی. پنڈت کہتا بیٹی عزت چلی جائے گی. اس نے کہا ابا امید ہے بھی. کہا وہ کیا مدد کرے گا جس نے کوتوال کی مرضی کے مطابق مجھے سجنے کے لیے کہہ دیا. بچی نے کہا تھا ابا جب میں اس کے پاس تھی نا, اس نے 3 بار مجھے بیٹی کہہ کے آواز دی تھی, اور میں جانتی ہوں جب مسلمان کسی کو بیٹی کہہ دیتا ہے نا پھر اس کی عزتیں لٹنے نہیں دیتا. کہا ابا انتظار کیا جائے گا. پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن کی مہلت کوتوال کو ملی, کوتوال نے دی تھی. ڈولی آ گئی, بیٹی سج کر جب بیٹھی نا ڈولی میں پنڈت کی, اور ڈولی اٹھ کر کے بادشاہ کے دروازے پر, کوتوال کے دروازے پہ آئی ہے.
تاریخ کا یہ باب ذرا سنیے تو سکی. جب کوتوال کے دروازے پہ ڈولی آئی ہے کہا دلہن ابھی اندر نہیں آئے گی. کہا کس لیے؟ کہا آج میں خوش ہوں, آج میں اس کا صدقہ اتارنا چاہتا ہوں. اس نے سکے سونے کے منگائے, ایک بڑا تھال لیا, لے کر کے کھڑا ہوا اور مٹھی بھر بھر کے فقیروں میں لٹا رہا تھا. لٹاتا رہا, لوگ لوٹتے رکھے. آخر اسی بھیڑ سے ایک پوسیدہ لباس میں پھٹی چادر میں ایک فقیر نکلا. اس نے بھی آ کر کے آگے ہاتھ بڑھا دیا. کوتوال سے کہا مجھے بھی بھیک دی جائے. اس نے کہا اندھا ہے, اتنے سکے نیچے پڑے گئے کہ اٹھانے والے کم پڑ گئے ہیں, تو انوکھا بھکاری ہے, تیرے ہاتھ میں بھیک دی جائے. اس نے کہا تھا سن کوتوال, میں پھینکا ہوا پیسہ نہیں لیتا, میں گرا ہوا نہیں اٹھاتا ہوں, اگر دینا ہے تو ہاتھ میں دے. اس نے کہا بڑا صدیق ہے, اگر کوئی اور دن ہوتا تیرا سر قلم کر دیتا, آج میری خوشی کا دن ہے, لاؤ تال آگے لاؤ. اس نے مٹھی بھری سکوں کی جیسی فقیر کے ہاتھ پہ رکھی ہے. فقیر نے کلائی تھامی اور جب چادر اتار کے پھینکی ہے, حیرت ہو رہی تھی, چادر میں فقیر نہیں تھا بلکہ اورنگزیب عالمگیر آ گئے تھے. آنے کے بعد آپ نے کہا تھا تجھے کیا لگتا ہے میں دہلی میں ہوں, تو بنارس میں ہے, تو جو چاہے کر لے گا. تجھے نہیں پتا ہے ہم کسی بھی کرسی پہ بیٹھے ہمیں خدا کا ڈر رہتا ہے. دو غاتی بلوائے گئے اور اسی میدان کے اندر پیٹ سے کوتوال کو چیرا گیا. اعلان کیا گیا تھا کہ جو کسی بھی بیٹی کے ساتھ اتیاچار کرے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کٹر کہنے والوں, جب ہم سلطنت میں تھے ہمارے ہاتھ میں ملک کا نظام تھا, ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچائی تھی. آج تمہارے ہاتھ میں نظام ہے, ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ تاریخ گواہ ہے, دیکھو تو صحیح حکمران کسے کہتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا اب شام سے ڈولی اٹھاؤ اور اس کے دروازے پہ لے کے چلو. جب دروازے پہ لے کر کے گئے, بچی ڈولی سے نکلی ہے. اورنگزیب عالمگیر بھی گھر میں آئے ہیں. پہلا جملہ کہا تھا بیٹی پیاس لگی ہے, جلدی سے پانی پلا دے. کہا اتنی پیاس ہے؟ کہا ہاں بیٹی, جب سے تو نے درد بیان کیا ہے میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر دوں گا ایک گھونٹ پانی کا حلق سے اتارنا مجھ پہ حرام رہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرص کمبل پوش, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. واہ 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 واہ, بھائی یہ نظام اسلام, کیا بات ہے مفتی صاحب, واہ نظام واہ اسلام. واہ واہ واہ. ہاں, اورنگزیب عالمگیر نے بتایا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو. یہ ہے نظام اسلام کا. واہ واہ. یہ ہے حاتم طائی کی پوتی میرے محبوب کی بارگاہ میں لائی گئی. سر پہ چادر نہیں تھی, حضور نے ننگے سر دیکھا چادر دیتی, گردن ادب سے جھک گئی. صحابہ نے کہا حضور یہ دشمن کی بیٹی ہے. فرمانے لگے چپ ہو جا, بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو. یہ نظام ہے اسلام کا, اسے اسلام کہتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کسی کی بیٹی کو تخت میں بٹھا کے نچانا مت نچانا. کسی کی بیٹی کو بٹھا کر کے تالیاں نہ بجانا. آج تو کسی کی بیٹی پہ تالیاں بجا, اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی پہ دنیا تالیاں نہیں بجا لے گی. یہ یاد رکھنا آپ لوگ بھی. ذرا سی ذہنی چسکوں کے لیے اور عیاشی کے لیے کسی کی عزت سے بھی کھیل جاتے ہیں. کیا رہ گئی ان نچنیوں پہ پیسے لٹانے کی بات, رہ گئی سیٹ اور پٹھان کی بات. تو کان کھول کے سنو, جو تم تماشوں میں یوں پیسے لٹایا کرتے ہو, پیسہ تمہارا, کمائی تمہاری, حق تمہارا, چاہو تو آگ لگا لو چاہو تو خرچ کرو. لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو پیارے, اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے اس پیسوں کو عیاشیوں میں نہ برباد کرنا, لوگوں کی تباہیوں میں برباد نہ کرنا. جاؤ, اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے جا کر کے پوری بستی کا چکر لگاؤ. کوئی تو ایسا مائنڈیڈ بچہ ہوگا جو پڑھنے میں بہت اچھا ہوگا لیکن اس کو حالات نے مجبور کیا ہوگا. کوئی یتیم ہوگا, بے بس ہوگا, کسی پہ خرچہ نہیں ہوگا, کسی کے حالات سازگار نہیں ہوں گے. اس پیسے کو اٹھا کر کے جا کے اس کی تعلیم پہ لگا دو, اور جب وہ IAS بن کر کے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا خدا کی قسم قلم اس کا ہوگا تیور فاروق اعظم کے نظر آئے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہ اللہ اکبر, واہ 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 واہ. بہت نعرہ لگانے والے واہ واہ, یہ پیسہ ناجائز نہیں لگانا ہے. ہم اب اس پیسے کو اپنی قوم کی تعلیم اور تعمیر پہ لگائیں گے. کیا پیغام کے ساتھ, واہ واہ واہ. دنیا رو رہی ہے, اس کی بھاگ گئی, اس کی بھاگ گئی, وہ لکشمن کے ساتھ بھاگ گئی, وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. بھائی یہ رونا کیوں پڑ رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ اسکول ہمارے نہیں ہیں, کالجز ہمارے نہیں ہیں. آج فلاں اسکول کے آگے بچیوں کے نقاب اتروا دیے گئے. کیوں اترے؟ کیونکہ محتاج ہو تم. پہلی بات تو تمہارے بچوں کو تعلیم کے لیے سیٹ نہیں ملتی, اور ملتی بھی ہے تو پہلے تمہیں کتا بنایا جاتا ہے, تب تمہارے بیٹے کو بیٹھنے کی جگہ دی جاتی ہے. کب تک دوسروں کی غلامی کرو گے؟ وہ نبی جس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام دیا تھا, آج اس کی امت دوسروں کی محتاج ہو گئی تعلیم میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارا پیسہ چادروں پہ لگایا, سارا پیسہ میناروں پہ لگایا, سارا پیسہ قوالوں پہ لگا دیا. خدا کے واسطے اس پیسے کو اٹھا کر کے بچی اور بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ. ایسے اسکول بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو, پڑھانے والی بھی بیٹی ہو, اسکول تمہارا ہو, سلیبس تمہارا ہو, نظام تمہارا ہو, تعلیم تمہاری ہو. اور زمانے کو بتا دو حضور کے غلام کسی کے محتاج نہیں ہے, جہاں پیر رکھ دیتے ہیں وہیں پہ جھنڈا لہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسا؟ واہ واہ, کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ. تعلیم پہ غور کریں گے,
ماریرا شریف کا ایک پیغام، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آدھی روٹی کھائیں گے، سارے نہیں بول رہے ہیں، لگ رہا ہے بچوں کی کمائی کھانے کی عادی ہے کچھ لوگ، آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے۔ تعلیم پہ زیادہ غور کریں، ہماری قوم کم مضبوط ہوگی جب تعلیم ہوگی، ہمارے پاس تعلیم ہوگی۔ اور میں بچوں سے بھی ایک بات آخر میں کہہ جاؤں، میرے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، بہت محبت سے آپ سن رہے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس محبت سے بیٹھے ہو، اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اچھی تربیت ہے آپ کی جو اتنی رات میں بیٹھے ہوئے۔ ایک بات آخر میں کہہ دوں میرے لال تم سے بھی نا، یہ جو رات کے 12 بجے تک نا فری فور کیا کرنا، فری فائر، جو یہ فری فائر اور جو پبجا چل رہا نا، یہ بند کرو میرے لال، بند کرو، ورنہ 40 سال میں اندھے بھی ہو جاؤ گے، بہرے بھی ہو جاؤ گے، اور نکاح کے بعد نا جب کالے سر والی گھر میں آئے گی نا تو پھر روٹی نہ کھلائی جائے گی، تو پھر جیبیں کاٹو گے، کٹورے لے کے پھرو گے۔ آنے والے دور میں بھیک اسے ملے گی جو پڑھا لکھا ہوگا، پیالوں میں اگلے والے دور میں بھیک نہیں ملے گی۔ اب تو اگر سگنل پہ کھڑے ہو جاؤ نا، کہو ٹوٹا ہوئے نا، تو بار کوڈ نکال کے کہہ رہا اس پہ کر دو۔ بیکاری اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تو ہمیں کہ بھیک مانگنی آگے چل کے؟ پڑھائی پہ محنت کرو، پڑھائی پہ، موبائل پہ نہیں۔ آج پڑھ لو، بڑی بڑی ٹیکنیکل پاوریں کل تمہارے قدموں میں پڑی نظر آئیں گی، اور آج اگر موبائل پہ وقت گزارو گے تو کل نالیاں صاف کرو گے، نالیاں تم۔ یہ یاد رکھنا، پدرم سلطان بوجھ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو اپنا معیار بنانا ہے، خود میں مضبوط ہونا ہے۔ ہمیں مزار پہ آ کر کے نا، مزار پہ آ کے خالی یہ نہیں مانگنا بابا 3 منزل بلڈنگ دے دے، 4 گاڑی ہو گئی 5 کرا دے، 3 بٹے ہو گئے 8 کرا دے، بلکہ یہاں بیٹھ کے کہنا صاحب مزار جیسے رب نے تجھے ولی بنایا کہ دعا کر مجھے بھی اللہ اپنا ولی بنا لے۔ واہ واہ واہ، بس انشاءاللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تکلیف کب ہوتی ہے؟ پورا سال چندہ کرتے محنت کی کمائی کا، اور جب علاقے میں آتے ہیں نا چندہ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ مولوی صاحب عرس ہونا ہے، اور جب عرس کی باری آتی ہے نا تو وہ محنت کی کمائی اکٹھی کر کے لانے والے لوگ جب مجاوروں سے آ کے کہتے ہیں حضرت جی عرس ہونا کہ نہیں، تو بابا کہتا ہے عرس تو ہونا ہے۔ پوچھتے ہیں کسے بلایا جائے گا؟ بابا کہتا ہے کہ بس اسے بلایا جائے گا کہ جو ڈھول بھی لے کے آئے گا، تماشا بھی کر کے جائے گا۔ ان تماشوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، جن کے چہروں پہ داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، جو ایک وقت مسجد میں نہیں جایا کرتے ہیں، ان پہ چشتی رنگ چڑھا کرتا ہے، جن کے منہ سے شراب کی مہک آتی ہے، وہ کہتے ہیں چشتی رنگ چڑھ گیا ہے، اور ان کے دھت نشے میں آ کر کے لوگ کہتے ہیں قلندر کو بلایا ہے۔ کس کا قلندر ہے؟ کوئی کہتا میں علی کا ملنگ ہوں، اوقات دیکھ اپنی اور بات دیکھ اپنی، علی کے ملنگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن علی کی بات، خدا کی قسم علی اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب انوز نام تو گفتن کمانے پہ ادب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس کمبل پوش، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میں کھل کے کہتا ہوں اسلام سب سے زیادہ ہندوستان میں خانقاہوں کے ذریعے پھیلا ہے، لیکن آج اسلام کو سب سے بڑا نقصان کچھ خانقاہوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ خدا کرے عقل سلیم آ جائے ان مجاوروں کو جو شریعت کی نہیں طبیعت کی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جن مزاروں پہ تماشے ہوتے ہیں نا، جاؤ اٹھاؤ مزار والے کو، پوچھو اس سے جا کے تیرا مزار کیسے بنا؟ کیا ڈھولک لٹکائی تھی گلے میں؟ باجے بجائے تھے گلیوں میں؟ اگر رب اجازت دیتا ان کو نا تو یہ مزار سے آواز دے کے کہتے نادان ہماری راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، دن روزوں میں گزرا کرتے۔ واہ واہ واہ، کیا کہیں، واہ۔ یہ کنڈیشن رہی ہے ان کی، پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی، تبھی تو اللہ نے ان کے مزار بنوائے، تب بنے ان کے مزار جا کر کے۔ آج تو جتنا بڑا چرسیا ہے اتنا ہی بڑا پہنچا ہوا، ننگا مل گیا کوئی تعویذ بھی دے جاؤ، نمبر بھی دے جاؤ۔ نمبر کا کیا کرے گا؟ کل سٹے کا نمبر پوچھنا ہے، ہاں کہ ننگے یہ سٹوری یہ نسیڑی صرف سٹے کا نمبر بتا سکتے ہیں، خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ تو اللہ والا ہی بتا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ انہی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ قوم کا بیڑا غرق ہے، معاف کیجئے گا، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ 70 چادریں چڑھائی جائیں، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہ کہ صرف ایک چادر کافی ہے۔ کتنی چادریں کافی ہیں؟ سارے بولو، لیکن کوئی منع ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ دکان مندی ہو جائے گی۔ ہاں ایک چادر 70 گز کی لے کے 18 لوگ چل رہے ہیں، یہ اسلام ہے؟ ابا کہتے بیٹے دوا لا دے، گھر میں گاڑی نہ ہو تو کہہ رہا بائک نہیں ہے، 2 قدم چل کے باپ کی دوا نہیں لا سکتا، 70 گز کی چادر لے کے 10 کلومیٹر سے آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جامی آ رہے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہم لوگوں کی۔
चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे, हर कदम पे तो रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, 90 दुरूदों के तराने होंगे, लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नहीं, चेहरे भी सलामी नहीं, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे बता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मज़ार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मज़ार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। क्या कहने, वाह वाह वाह। खुल के गुंडागर्दी हो रही है मज़ारों के नाम पे, कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की कला की नाज़िल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहाँ आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करिए मौला हाई स्कूल में, हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूँ। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, न अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले, न नंगड़े। जैसों में पहुंचाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? भाई तुम शीश कड़वा लो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए, हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहाँ 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग देंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 देकर हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने करा दिया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मज़ार बनाए, मज़ार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मज़ारों का मुखालिफ नहीं, मज़ार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मज़ार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। आप तो जिस गली में चले जाओ वही मज़ार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहाँ हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मज़ार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में, कहाँ निकले तो कह दिया रात मज़ार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जब देखा रहता है ना, दूसरे ने देखा मैं बड़ी चादर चल रही है, उन्होंने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, कोई मुझे बदअकीदा ना समझे। हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आलादत को भोंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं। वाह वाह। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले, मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे, मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मज़ार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह। ये ज़माने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा खुदा बोले जरा, बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाज़त ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मज़ार का तवाफ़ करे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, इजाज़त इसकी बोले नहीं देता है। तो इसकी आड़ में लोगों ने फ़ायदा उठाया। माफ़ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पीछे। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते बाबा क्या होना है? कहा तुम्हें पता
انیس قوال ایک نمبر پہ چل گیا، اب تو اسے بلا لو، ہے نا، اب کہ اسے بلا لو، کہاں دیکھا موبائل میں، اب کہ اسے بلا لو ہے تو چلو ٹھیک ہے بابا کر لو، بابا نے کر لیا، اور جب بابا نے کر لیا نا تو کہہ رہے بابا مزہ نہ آگا، تو بولے جواب دینے والی بھی ہونی چاہیے، تمہارا گھر بیوی کے جوابوں سے تمہارا دل بھرا نہیں ہے، یہاں بھی جواب ہی چاہیے تمہیں، کنڈیشن کو جواب والی بھی ہونی چاہیے، جس سے صاحب مزار کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کے سینے پہ ڈھولک بجوائی ہم نے، جس سے پوری زندگی یہ روکتے رہے، ان کے سینے پہ حرام کاریاں کی ہم نے، پھر کہہ رہے ہیں مزار سے فائدہ نہیں ہو رہا، ہوگا کہاں سے بتائیے، ہوگا کہاں سے فائدہ؟ فائدہ خالی کہنے سے نہیں ہوگا، فائدہ طریقوں کو اپنانے سے ہوگا۔ دل سجتی ہیں محفلیں، شاندار گدے لگائے جاتے ہیں، شاندار ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، دو کرسیاں لگائی گئی، دو گدے لگائے گئے، ایک طرف بغیرت بیٹھا ہے، دوسری طرف قوم کی بغیرت بیٹی بیٹھائی جاتی ہے، اس کے بعد چند بد چلے ذہنی عیاش طبیعت کے مالک آ کر کے آگے کرسیاں ڈالا کرتے ہیں، پھر جب سوال جواب ہوتے ہیں اور اعتراض ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، پھر قوم کے بیٹے اٹھ کر کے ان عیاش طبیعت لوگوں پہ پیسے لٹایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیسے لٹائے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج پتہ چلا ہے مکھیا کے بیٹے پہ کتنا پیسہ ہے، آج پتہ چلا ٹھیکیدار پہ کتنا پیسہ ہے، آج فلاں کے بیٹے نے سیکھ اونچی کر دی ہے، آج اس کے بیٹے نے بہت نام روشن کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے، جاؤ پتہ تو تب چلے گا جب قبر میں پہنچو گے کس کی سیکھ کھڑی رہ گئی ہے، کس کی سیکھ گر گئی ہے۔ اصل سیکھ کا فیصلہ یہاں بیٹھ کر کے نہیں ہوگا، میرا جبہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرنا کہ میں کوئی جنتی بندہ ہوں، میرا ماما دیکھ کے نہ فیصلہ کرنا میں کوئی جنتی ہوں۔ جنتی وہ ہوگا موت کے وقت جس پہ خدا مہربان ہوگا، اور قبر میں جا کے جس پہ مدینے والا مہربان ہو جائے۔ اللہ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس کمبل پوش، واہ واہ واہ، زندہ باد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ واہ واہ واہ، ہمارا تو کچھ لگا نہیں نا دین پہ، یہ بابے تو بیٹھے رہ گئے نا، ابا مر گیا، پکا شرابی تھا، بیٹھ گیا گدی پہ، لوٹ رہا ہے قوم کو۔ دین کیسے بچا کے پوچھ کربلا والوں سے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، دین میں کتنی قربانی لگی ہے، پوچھ فاطمہ کے لالوں سے۔ کیا کہنے، یوں ہی دین ہم تک نہیں آیا ہے، ایسے ہی مزار نہیں بن گئے، خدا کی قسم خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور قسم خدا کی، میں رک کے بات عرض کر لوں آپ سے، معاف کیجئے گا اگر بات کڑوی لگ جائے تو، ہم نا، میں سچی بات کہتا ہوں، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ان کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ہمارے حصے کی پریشانی تو کربلا والے اٹھا گئے ہیں، اللہ، ہمارے حصے کے دکھ تو مدینے والے نے اٹھائے ہیں۔ آج نہ تیرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا، نہ میرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا۔ پوچھ شاب ابی طالب کی بھوک کیسی تھی، پوچھ وہ بچوں کا بلکنا کیسا تھا، پوچھ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے وہ حضور کے ساتھ شاب ابی طالب کے گزرے ہوئے لمحے، وہ پوچھ نبی کی بیٹیوں سے وہ شاب ابی طالب کی بھوک کیا تھی۔ ایک دن میرا نبی شاب ابی طالب میں آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آگے بڑھ کے ویلکم کیا تھا۔ تو بتاؤ جا کر کے انہیں یاش طبیعت مجاوروں کو جنہوں نے قوم اور اسلام کی غیرت لوٹ کے رکھ دی ہے، جن کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو گالی دی جا رہی ہے، پوچھو ذرا کان پکڑ کے ان سے، تمہارے باپ کا دین نہیں ہے، جیسے مرضی کے مطابق تم چاہو کہ ڈھال لو گے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کے سپاہی زندہ ہیں، تمہاری مرضی کے مطابق دین کو چلنے نہیں دیا جائے گا، دین ویسے چلے گا جیسے مصطفیٰ نے لا کے دیا تھا، ابو بکر نے گود میں اٹھا کے ہم تک پہنچایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شان ابو بکر صدیق، مسلک اعلی حضرت، عرس کمبل پوش، واہ 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 واہ، تاریخ آپ کیا میں کہنے، مبارکباد پیش کرتا ہوں سکی بھائی اور ان کے تمام بھائیوں کو، جتنے بھی احباب نے، کمیٹی والوں نے یہ محفل سجائی ہے اور رت بدل دی ہے اور اس کی رت ہے۔ ہاں پہلے ہوتے تھے تماشے، اب مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ واہ واہ واہ، ہاں وہ کہا تھا نا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، واہ واہ، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے کیا ہیں۔ کہنے، واہ واہ، ہاں اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، خاص کر کے جو مزار کے جتنے بھی خدام ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی دین نہیں آیا ہے، ایسے ہی نہیں آیا ہے۔ ہاں وہ بھائی باپ کی زمین ایسے ہی نہیں بچ جاتی ہے، باپ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی باپ والی بھی بچی رہے اور اپنا بھی اتنا کما لے کہ جو ضرورتیں پوری ہو جائیں تب جا کے دادا کی پوتے کو ملتی ہے۔ کیا بات، ہاں اگر سارے اوپر بیچ کے چلے آئے تو نیچے والوں کو کچھ نہیں نہیں ملنے والا، اوپر والے بچاتے ہیں تب نیچے والوں کو ملتا ہے۔ وہ بتایا گیا 7 پشتوں میں ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو ساری کٹھی کی ہوئی میں آگ لگاتا ہے۔ یہ الگ روش کی ایک بات ہو جائے گی،
بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھے دین کی قربانیاں، سمجھے کوئی گریبان ہمارا نہیں پکڑا گیا ہے نا. ابھی ناموس رسالت کی بات تھی، بڑے بڑے لحافوں میں منہ دے کے پڑ گئے تھے، ماحول نہیں ہے، حالات نہیں ہے، نہیں بولا جائے گا. حضور کی عزت کی بات ہو نا، پھر کسی مائی کے لال سے ڈرا نہیں جائے گا، اس لیے کہ زندگیاں حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور کی عزت سے بڑی کوئی چیز ہماری نہیں. اس میں بھی لوگ مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے، حالات دیکھ رہے تھے. کیا یار حالت، ہم بچوں کے مسئلے میں سمجھوتا کر سکتے، دکان مکان کے مسئلے پہ میں سمجھوتا کر سکتے، مصطفیٰ کی عظمت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. کیا بات ہے، واہ بس ایک ہی اصول ہے، اگر سکون چاہتے ہو تو میرے نبی کی عظمت سے چھیڑ کھاڑ نہ ہونی چاہیے. واہ. بس یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے. اس میں بھی لوگ منہ دبا کے پڑھ کے تلیا پر منہ دبا کے، اے بیٹے بیٹھ جا یار، معلوم ہے جگہ تنگ ہے یار، بیٹھ جا، بار بار اٹھ کے نہ جاؤ. توجہ ہے نا سارے لوگوں کو، ہمارا کچھ نہیں لگا دین، کچھ نہیں. ان سے پوچھو جن کا لگا. حضور آئے شاب ابی طالب میں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. میں بتانے لگا، حضور جب تشریف لائے نا تو سب سے آگے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ حضور کی وہ پیاری زوجائیں جنہوں نے 25 سال میرے نبی کے ساتھ گزارے. اللہ. کتنے؟ 25 سال. اور جب تک یہ باحیات رہی میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اس محبت کے ساتھ حضور کے ساتھ زندگی گزار گئی. خدا کی قسم ایسی خاتون کوئی لا کے دکھا دو 25 سال شوہر کے ساتھ گزارے ہوں اور شوہر کو کبھی دروازے پہ آواز دینے کی ضرورت نہ پڑی. اللہ اللہ. تنہا کیا کہہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ حضور 25 سال آپ کے ساتھ، آپ حضور کے ساتھ رہے، لیکن کبھی دروازے پہ آواز کی ضرورت نہیں پڑی. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کہہ رہا تعویذ دے دو، بیوی فرما بردار نہیں ہے. ہاں ایسے بابے بیٹھے ٹھیکا لیے ہوئے، کہہ رہا 3 تعویذ دوں گا، 18 دن کھول کے پلانا، فرما بردار ہو جائے گی. بابا کی کچھ 6 مہینے سے ناراض بیٹھی ہے. یہ کنڈیشن ہے، ان کی اپنی میکے سے نہیں آ رہی ہے اور ہماری کو تعویذ دے رہے ہیں. سب سے بڑا تعویذ کردار مصطفیٰ ہے. واہ واہ. جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی زندگی پڑھ لیں، خدا کی قسم جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، گھر میں برکتیں نظر آنے لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. کہاں کھولے ہیں گے سو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. علامہ افضال صاحب قبلہ تشریف فرمائے، مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بھائی، بس آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے میری، یہ باتیں تھوڑی دل پہ لکھ لیجئے گا کہ اللہ کرے ہم بدل جائیں، بالکل بدل جائیں. بڑی محنت لگی ہے دین کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال حضور کے ساتھ رہی اور کبھی آقا نے نا دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور پہنچتے تھے دروازہ کھل جایا کرتا تھا. ایک دن میرے حضور نے کہا خدیجہ 25 سال ہو گئے، پتہ کبھی آواز نہیں دینی پڑی، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے میں آ گیا ہوں؟ وہ کہتی ہیں حضور جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو گھر سے جاتے ہیں، خدیجہ کے دل سے نہیں جایا کرتے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. سبحان اللہ. یہ کہتی تھی حضور آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. اور کہتی ہیں سرکار آپ کی خوشبو میرے دماغ میں ایسی بس گئی ہے کہ آپ دروازے پہ نہیں، گلی کی پہلی والی چوک میں ہوتے نا، آپ کے آنے سے پہلے خوشبو دروازے پہ پہلے آ جائے. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی ان کی. کیا کہیں؟ 25 سال حضور کے ساتھ گزرے. اور جب آئے نا شاب ابی طالب کے دن، حضور ایک دن آئے اور آئے نا اندر، خدیجۃ الکبریٰ آگے آ گئی. حضور فرماتے ہیں بیٹی نظر نہیں آ رہی، بیٹی نظر نہیں آ رہی. وہ خود مرغے کھا کے پیٹ سے پتھر باندھنے کی تلقین کرنے والوں، ذرا تم بھی کان کھول کے سن لو. ہاں نا بیٹی نہیں آئی. خدیجۃ الکبریٰ آنکھ میں آنسو بھر لائیں. حضور بیٹیاں پیچھے کھڑی ہیں. سامنے کیوں نہیں کہا حضور بیٹی بیٹی ہے نا، انہیں پتہ ہے باپ کتنے دکھ میں ہیں. ان کی بھوک سے یہ حالت ہے کہ ان کا چہرہ اتر کے آ گئے. حضور بیٹیاں آپ کے سامنے اترے چہرے کے ساتھ اس لیے نہیں آنا چاہتی کہیں ہمارے باپ کی تکلیف بڑھ نہ جائے، بڑھ نہ جائے. فرمایا لاؤ میری فاطمہ کدھر ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہٹی، سامنے خاتون جنت، بیٹی خیر ہے؟ رو کے کہتی ہے ابا آج بھوک بہت بڑھ گئی ہے، اب برداشت نہیں ہوتی. حضور نے جھولی نہیں پھیلائی، حضور نے مسلح بچھا کے منہ سلوا نہیں مانگا تھا. میرے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا. شاب ابی طالب کے چکر لگا رکھے ہیں کہ کہیں پہ پتے گرے پڑے مل جائیں. آج بھوک کا عالم یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ اس پہاڑی کی کھو کے اندر تھے، اس میدان میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ پتے اکٹھا کر چکے ہیں. آج نبی کی بیٹی کے حصے میں گرے پتے تک نہیں آ رہے ہیں. آقا کریم نے ایک درخت پہ دیکھا، سوکھے پتے لگے ہوئے ہیں. سرکار نے پکڑ کے درخت کو ہلایا، چند پتے ٹوٹ کر کے گرے ہیں. عجیب منظر تھا. عرش الہی کے فرشتے چیخ مار گئے تھے، مالک یہ کیا منظر ہے؟ پہلے نبیوں کی امت نے اگر بھوک کی شکایت کی ہے، تو نے جنتی کھانا اتارا تھا. یہ تو تیرے محبوب کی بیٹی ہے، خاتون جنت فاطمہ ہے. مالک کی اجازت دے ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ میرا اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. مالک محبوبوں کے ساتھ ایسا کب کیا جاتا ہے؟ پہلوں کے لیے من و سلوا، آج کے محبوب کے لیے میرے مالک پتے بھی نہیں ہے. رب فرماتا دیکھو تو شکی میرا محبوب کیا چاہتا ہے. آقا نے پتے گرائے، بیٹی سے کہا جھولی پھیلا. خاتون جنت نے دامن کھولا، آقا نے پتے اٹھائے گود میں ڈالے. آقا کہتے فاطمہ انہیں کہا کہ گزارا کر لو، وعدہ کرتا ہوں یہاں فاقہ اٹھا لو، آخرت میں جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
नारे हैदरी मसलक आला हजरत। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है साहब, वाह 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 वाह, अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। और मैं बता दूं, कोई इस वाक़े को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक कौनैन के पास कुछ रखते नहीं, हाय हाय हाय, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह, ये भी कान खोल के सुन लीजिए। अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बंद था खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, हाय हाय, वाह अजमेर आके देख ले। वाह वाह वाह, अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाय हाय, क्या बात है, हाँ, वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने, कहते हो मजबूर थे, सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह, दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने, कसम खुदा की, अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात के आगे करबला में जमजम निकल आता, क्या कहने, वाह 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 वाह, निकल आता। वाह वाह वाह, बात करते लोग तो इस वाक़े को उठा के कोई ये न कहे जी अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। वाह। और महबूब फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए, और फरमाए मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसूल है, कुछ तरक्की के भी, कामयाबी के भी अपने अपने उसूल होते हैं। क्या कह रहे हाँ, हैं? ये सैयद सादे लोग बैठे हुए हैं और फिर देखेंगे सैयद सादा एक और आएगा, चेहरा देखेंगे आप, तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह, अरे शुक्र है हम बरेली वाले यार, वाह। शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह, और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर वाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह क्या कहने, वाह 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 वाह, है ना। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुली लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका पित्ते पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे, है ना भाई। समझे जरा इन चीज़ों को उठा के, जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने, हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, सुभान, इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह, क्योंकि दोनों ही मुस्तफ़ा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने, वाह वाह, दोनों ही, हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा, हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बैठाया। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें? हमें तो दोनों ही प्यारे, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना? है, बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, कोनी लग जाए तो माफ कर दो। चली क्यों रहे हो भाई ऐसे, जब लग रही है एक दूसरे के, तो सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहाँ आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ पे गए थे? तो हमारा शरीफ की तरफ ही है, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, कौन सी है? नहीं, एक जगह और थी ना, वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाया करो, सिमट जाया करो। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र है रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह, वो कहते कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, वाह, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते हैं, और सारी सुननी है तो बोलिएगा। मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज़ नहीं चाहिए। मैं हज़रत मना नहीं करता हूँ किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूँ, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह वाह वाह, अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हज़रत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो कहते बैठ और सुन, हमारा विजदान कहता महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले, हाय हाय हाय, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, वाह वाह, है ना। तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, हमारा नबी। इमाम हुसैन गुड़ी से गुजर के जा रहे हैं, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह,
کیا کہنے اور سخاوت ان کی باندھی ہے. واہ 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 ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ہائے ہائے سخاوت سیدوں کی پہچان ہے سب سے بڑی. واہ واہ اگر کوئی بڑے سے بڑا شجرہ بھی لے کے بیٹھا ہے نا اور سخاوت نہیں ہے تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ہمیں. اور اگر کوئی شجرہ نہیں ہو اور سخاوت ہو تو سمجھ جاتے ہیں یہ شان تو حضور کے خون میں نظر آیا کرتی ہے نا. تو کوئی لوگ کئی بار کہہ دیتے ہیں جی یہ ایسا ویسا. سنیں حسنین کریمین جا رہے ہیں, راستے میں حاتم طائی کا پوتا وہ بھی گزر کے جا رہے ہیں. اس نے دیکھا نا یہ حسین بچہ کون ہے, کسی سے روک کے پوچھا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے, لگتا تو ایسا ہے کہ محل میں پرورش پائی ہے, اتنا حسین. تو کسی نے کہا یہ شہزادہ تو نہیں, یہ علی کا بیٹا ہے, حضور کا نواسا ہے. اس نے جب اتنا سنا نا کہ کون کا جن کی رسالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں, اس کو بھی چڑھ گئی, کیونکہ وہ ٹھہرا حاتم طائی کا پوتا اور ادھر بیٹھا مصطفیٰ کا نواسا. کیا بات ہے, واہ واہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے تمہارے دادا نانا افضل ہیں یا میرے دادا کے تذکرے زیادہ ہیں؟ تو مسکرا کے کہنے لگے تیرے دادا کے چرچے زمین پر ہیں, میرے نانا کے چرچے عرشوں پہ ہوتے ہیں. تیرے دادا کے چرچے زمین پہ ہوں گے, میرے نانا کے چرچے آسمانوں تک ہیں. اسے پتا تھا کہ یہ قناعت شعار لوگ ہیں, یہ دنیا دار نہیں دیندار لوگ ہیں, حویلیاں چھوٹی ہیں, کچے مکانوں میں رہنے والے, روزوں میں وقت گزارنے والے فاقہ کش لوگ. اس نے بڑھ کے ایک سوال اور کر دیا. اس نے کہا بتاؤ تمہارے نانا کی شان بڑی کہ میرے دادا کی شان بڑی؟ کیا بات ہے, واہ واہ مسکرا کے کہنے لگے شان تو میرے ہی نانا کی بڑی ہے. واہ 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 تو اس نے کہا تم اپنے نانا کا کوئی کارنامہ بتاؤ. تو فرمانے لگے میرے نانا کے سارے کارنامے بڑے ہیں, تو اپنے دادا کا کوئی کارنامہ بتا. ہاں ہاں واہ, تو اس نے کہا میرے دادا کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے. کیا کہنے, فرمانے لگے کیا سخاوت تیرے دادا کی؟ کہا تمہیں پتہ ہے میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے. کتنے سن پا رہے تو بولے کتنے؟ 7 دروازے. کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک فقیر آتا, پہلے دروازے سے بھیک لیتا, وہاں سے دے دیا جاتا, اسی محل کے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا, کہتے پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی, پھر دوسرے سے نکل کے تیسرے پہ جاتا, کہا پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی, کہا پھر تیسرے سے چوتھے پہ جاتا, کہا وہاں پہ بھی بھیک ملتی, کہا چوتھے سے 5ویں پہ جاتا, کہا وہاں سے بھی بھیک ملتی, پھر 5 سے 6, 6 سے 7, کہتا ہے ایک فقیر 7 دروازے پہ جاتا. کیا بات ہے, واہ, اور 7 دروازوں سے بھیک دی جاتی تھی. یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دروازے سے مل گئی ہے. اتنا سخی تھا میرا دادا. کیا بات ہے کہ ہر دروازے سے ایک بندے کو بھیک دی جاتی تھی. اب بتاؤ تمہارے نانا کے محل کے کتنے دروازے ہیں؟ کیا اتنی بھیک دی جاتی ہے؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بڑا کمزور تھا تیرا دادا, بڑی تھوڑی بھیک دیتا تھا وہ. تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سن تیرے دادا کے 7 دروازے تھے, پہلے دروازے پہ سائل نے ہاتھ پھیلایا, جب بھیک دی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی تبھی دوسرے دروازے پہ گیا کہ وہاں سے بھی بھیک ملی, ضرورت پوری نہیں ہوئی, پھر تیسرے پہ پہنچا کے تیسرے سے بھیک ملی, وہاں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی, پھر چوتھے پہ گیا کہ 7 دروازوں پہ گھوم جاتا تھا. اور تیرا دادا اتنا نہیں دیتا تھا کہ ضرورت پوری ہو جاتی. اور سن میرے نانا کے دربار کا ایک دروازہ ہے, ایک دروازے سے اتنی بھیک دے دی جاتی ہے جسے ایک بار دے دیا جاتا ہے, اسے زمانے میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرص کمبل پوش, مسلک اعلیٰ حضرت, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان, واہ واہ واہ. تو کبھی یہ مت کہنا جی ان کے پاس کیا. سن سیدھی سی بات ہے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا, لیکن کوشش یہ کریں ان بوالوں سے نکلیں گے انشاءاللہ. تو دین میں نہیں لگا نا ان لوگوں کا, دین میں نہیں لگا, دین میں لگا ہے حضور کے گھر والوں کا, حضور کے گھر والوں کا. بھائی کسی کا ایک جوان بیٹا چلا جائے نا تو پورا خاندان کمر پکڑ کے چلتا اس کی کہ بھائی باپ کو یہاں بیٹھاؤ, چاچا کو یہاں بیٹھاؤ, جھک گیا جوان بیٹا مرا ہے. ہاں ہمارا کچھ نہیں لگا نا, ہمارا کچھ نہیں لگا. ہم تو قوال کو بلائیں گے, تماشے کریں گے, اور پھر یوں پیسے لٹائے جائیں گے. جو زیادہ پیسے لٹا دے گا اسے جنت کی ڈگری دے دی جائے گی. اتنی سستی جنت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا لچا فری میں جنت بانٹ دے. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال آپ کو آج بھی وہ دن اچھے لگتے ہیں جب تم انگلی پکڑ کے چلتے تھے, جب تم اس کی جیب سے پیسہ مانگا کرتے تھے. آج بھی باپ کو وہ دن اچھے لگتے ہیں جب تم بابا بابا کہہ کے اس کے کاندھے پہ بیٹھا کرتے تھے, کبھی سینے پہ سوار ہو جاتے تھے. آج بھی ان لمحوں کو وہ بھولا نہیں ہے جب تیری انگلی پکڑ کے تجھے اسکول لے کے جاتا تھا. آج تو حیرت ہوتی ہے
बूढ़ा बाप कहता बेटे दवा चाहिए, बेटा कहता मुझे वक्त नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम छोटे थे बाप पहली मर्तबा तुम्हें स्कूल या मदरसा छोड़ने के लिए गया था, जब तुम स्कूल के अंदर दाखिल हुए उसने उंगली नहीं छोड़ी थी, रो रहा था। मदरसे के स्टाफ और स्कूल वालों ने आकर के बच्चे का हाथ पकड़ा, बेटे चलो क्लास के अंदर। उसने मुंह पलट के देखा और जाते जाते अब्बा से कहा था अब्बा उस वक्त तक ना जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, आज जिन बेटों से बाप के बिस्तर के पास चारपाई नहीं डाली जाती, मैं उनको जगाना चाहता हूं। जो 10 मिनट बाप के पास नहीं बैठते, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं। जब तुम 5 घंटे के लिए स्कूल के अंदर गए थे और तुमने एक बार कहा था रो करके अब्बा जाना नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा, ये बाप 5 घंटे कभी दीवार से लग के खड़ा हुआ, कभी पेड़ अगर तेरे माँ बाप तुझ पे जुल्म करें, तुझे हक नहीं है की जबान के खिलाफ जबान खोले जुल्म के बावजूद भी, और हम सिर्फ इस बात पे माँ बाप को छोड़ देते हैं कि हमारे बेटे को उन्होंने वक्त भोग नहीं दिया था। इतनी सी बात को लेकर ना करें यार, रिश्तों की कदर करें, चौक रास्तों में किसी की बुराई ना करें। रिश्ते घर के अंदर ही संभलते हैं, घर के अंदर ही बिगड़ते हैं। रिश्तों में कब तबाही आती है, जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाए। बाप बेटों का मसला है, बैठ के माफी तलाफी कर लो। एक बार अब्बा के पैर पकड़, कहता नहीं नहीं मेरे अब्बा बड़े सख्त है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये ऊपर से सख्त है, अंदर से इससे ज्यादा कोई नर्म नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। आज कह रहा नहीं नहीं मुझे अब्बा की सूरत नहीं देखनी, मेरा नबी है। सगे चचा बगल में चल रहे हैं, पीछे हो गए, आका ने हाथ पकड़ लिया, चचा पीछे ना चले, महबूब तेरी जूतियों का सदका मिल जाए, यही जिंदगी की मेराज है। कहा चचा मेरे साथ चला करें। कहा क्यों? कहा लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब आप पीछे चलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है मुझसे। नबियों का इमाम हो करके सिर्फ मिलते चेहरे की इतनी कदर करता है, अगर सगे बाप का दौर पाता तो वो कितना एहतराम करके दिखाता। मैं पूछना चाहता हूँ बदले अपने रिश्ते। कायनात में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप, अल्लाह ने महबूब को 1000 से चौधरी हो वो कतई ना बोले, यहाँ वो बोले जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है। कितने रिश्ते, लेकिन आका करीम पता मक्का नमाज पढ़ाई, 14,000 का लश्कर पीछे सब का सब खड़ा है। नमाज पढ़ा के फारिग हुए, एक लगा के बैठे रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए, कदमों में बैठे, महबूब किसी ने कुछ कहा हो तो जवानियां लौटा देंगे, बताएं जिंदगी कुर्बान कर देंगे, रोए क्यों? कहा उमर आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मेरी माँ की याद आई है। ये कौन कह रहा है? आपके आगे जबान चलाते हैं, उनके आगे बिगड़ जाते हैं।
نبیوں کا امام کہہ رہا ہے. اور آج ماں یاد آ گئی. یا رسول اللہ آپ کو بھی ماں یاد آتی؟ ہاں ہاں. آقا بتائے نا کیا یاد آئی؟ حضور کہتے عمر میرا جی چاہتا ہے میری ماں نے مجھے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، کاش آج دیکھتی میری ماں. درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی تو ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. میری ماں کو صرف ایک تکلیف رہی، میرا بیٹا یتیم ہے، اکیلا ہے. آج پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھتی تو میری ماں کتنی خوش ہوتی. آج 14,000 کی امامت کی ہے میں نے، اور یہ 14,000 صرف نماز پڑھنے والے نہیں، عمر یہ میرے اشارے پہ جان دینے والے کھڑے تھے. آج میری ماں ہوتی میرے ان دیوانوں کو دیکھتی تو کتنی راضی ہو جاتی. عمر بھی اشکبار ہے، نبی بھی اشکبار ہے. آقا اور کیا یاد آ رہی ہے؟ میرا نبی کہتا ہے عمر سنو، آج میرا جی چاہتا تھا کاش میری ماں ہوتی، میں مصلی امامت پہ ہوتا، میری ماں حجرے کے اندر ہوتی، اندر سے آواز آتی بیٹے محمد میری بات سن جا. آقا کہتے ہیں عمر نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں چلا جاتا. آقا نماز چھوڑ جاتے. جی عمر. آقا کس لیے؟ میرے نبی کہتے ہیں عمر نماز خدا کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو خدا بھی تب راضی ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہوا کرتے. اس سے ہر شخص کو نصیحت سیکھنی چاہیے. ہمیں رب رسول کو راضی کرنے کی اگر کوشش ہے نا تو سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ماں باپ کو راضی کرنا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی بیٹھے نا ایسے ہم بیٹھے. ماں باپ کو راضی کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کر کے چلیں، آخرت کی تیاری کر کے چلیں. ماں باپ سے دعائیں، میں کہتا ہوں نوجوانوں گھر سے نکلتے وقت دعائیں لے لیا کرو، اور ان سے دعائیں لے کے گھر سے نکلا کرو. ماں باپ اکثر ہمارے ان ہوتے ہیں مگر ہمارے لیے ان پڑھ ہیں. خدا کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے ان کی، بڑی شان ہے. جو جملے یہ نہیں دہرا پاتے ان سے کہلوا لیا کرو. دعا کرنا ابا جی اللہ خیریت سے لے کے جائے، خیریت سے واپس لائے. اس لیے کہ جب یہ دعائیں دے دیں گے انشاءاللہ خیریت سے جاؤ گے، خیریت سے واپس آؤ گے. اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کے نکلا کرو، دعائیں لے کے نکلا کرو. ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی، اور تیاری کے لیے ہمیں تسبیح لے کے جنگل میں نہیں نکلنا ہے. ہمیں مسجد میں آ کے نہیں بیٹھ جانا ہے 24 گھنٹے کے لیے. تیاری کے لیے اتنا بھی بہت ہے، فرضیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں. فرضیت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صرف لوگوں کے حقوق ادا کر دیں شروع کر دیں. کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، کسی کو ہاتھ پیر سے تکلیف نہ دیں. کوئی آپ کا پڑوسی ہے نا تو آپ اس کا پورا خیال رکھیں، پورا خیال رکھیں. محبوب علیہ السلام جب پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ ہماری جائیداد میں ان کو حصے دار نہ بنا دیں، حصے دار نہ بنا دیں. آج سب سے بڑا کمپٹیشن پڑوسی سے، سب سے بڑا کمپٹیشن، سب سے بڑا مقابلہ پڑوسی سے ہے. مجال ہے اپنے گھر کے اندر کتے پیشاب کر رہے ہوں اور دروازے پہ پڑوسی کے گھر سے دھوکے سے کوئی ڈبہ آ کے گر جائے نا تو پورے محلے کو سب کو اٹھا کے ہم گالی بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. خیال رکھو. فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مومن محفوظ نہ ہو، حضور فرماتے وہ ہمارے طریقے پہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارا ہے ہی نہیں. یہ آقا کا فرمان ہے. ہمیں تو غیرت ہی نہیں آتی ہے، 4 پیسے کما رہی ہے تو اب ہماری نظر میں کسی کی عزت ہی نہیں ہے. دولت یہی رکھی رہ جائے تب تک کے تماشے ہیں جب تک آگے نہیں ہے. کوئی آپ کا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤ، باقی جو ہے وہ آپ کا نہیں، آپ کے وارثوں کا، آپ کے بعد والوں کا. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے آپ آخرت کی ہم سب مل کے تیاری کی کوشش کریں. حقوق پڑوس کی کتنے اہم ہوتے ہیں. آقا کریم کون سے ستم نہیں کرتے، کون سا ستم نہیں. حضور چلتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گڈھے کھودے جاتے تھے. اللہ نے ہر موڑ پر اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور حفاظت فرمائی. لیکن میرا نبی اخلاق کا کتنا بلند ہے. کبھی غور کیا حضور کے گھر میں گوشت آیا، حضور فرماتے خدیجہ جی یا رسول اللہ کا شوربہ بڑھا دینا. آقا کس لیے؟ کہا کہ آج ہمارے گھر گوشت آیا ہے، ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو اس میں شامل کریں. آقا کریم نے پیالوں میں گوشت لیا اور جو گالیاں دینے والے تھے، پتھر مارنے والے تھے، ان کا دروازہ بجا رہے. آج عید کے دن سگے باپ کو چھوڑ کے سگے عید کھا گیا، نئے کپڑے پہن کے عید کا میں جمان گیا. مل گئی جنت. وہ جنت کی چابی تو گھر چھوڑ آیا تھا، نہیں ملنے والی، ملنے والی نہیں. آقا فرماتے ہیں جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے. یہ اصول ہے اللہ کی رضا چاہتے، یہی اصول. جس سے باپ ناراض اس سے خدا ناراض. پھر مسجدیں نہیں تو کعبے میں جا کے حرم کی زمین کھس دے، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا خدا پاک بھی راضی نہیں. اصول ہے اس کے مجھے راضی کرنا، پہلے باپ کو راضی کرنا، وہ راضی نہیں میں بھی راضی.
سگے باپ کو چھوڑ کر کے دنیا کو سوئیوں پہ بلا رہے ہو. اگر باپ نہیں آیا تو کیا خاک کی تم نے سوئی؟ کوئی نتیجہ نہیں تیری دعوت کا. ہاں اب حضور کی آپ زندگی دیکھیں. دروازہ ان کا بجا رہے ہیں دشمن. دروازہ کون؟ آقا کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ. اندر سے آواز آتی دروازہ نہیں کھولیں گے. کہا کیوں؟ کہا میں تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے, چلے جاؤ. آئے کیوں ہو؟ میرے نبی کہتے تھے میں تمہیں دین دینے نہیں آیا, میں تبلیغ کے لیے نہیں آیا. ہمسایہ ہو, میرے پڑوسی ہو, دروازہ کھولو, کچھ لے کر کے آیا ہوں. جیسی دروازہ کھولتے پیالے میں گوشت دیکھتے, کہتے یہ کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا ہم کھا لیتے, تم محروم رہتے. یہ ہماری غیرت کو گوارا نہ کی ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, اندر صرف پیالہ نہیں جاتا تھا, ہاتھ کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا دین گھر میں چلا جاتا. آج بھی اس کردار کی ضرورت ہے, آج بھی اس کردار کی ضرورت ہے, آج بھی ایسے رویے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے مصطفیٰ کے دین کی جھلکیاں نہ دین کی جھلکیاں. لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں اگر امتی اتنے شان والے ہیں تو پھر ان کے نبی کتنے شان والے ہیں. یہ ایک ایسا ماحول ہمیں بنانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس سے پہلے کہ مسجد سے ہمارا بھی اعلان ہو, ہم اپنے اعلان کی تیاری خود کر لیں, اور جو کہتے دیکھا جائے گا کر لیا جائے گا. ابھی عمر کیا آئی ہے, ابھی تو بال کالے ہیں, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بڑے بڑے آج زمین کے اندر چلے گئے لوگ جن کے نام کی دہائیاں دیتے تھے, آج وہ بھی منو مٹی کے نیچے ہیں. تیری میری اوقات کیا ہے, 8 دن نہیں بن لگیں گے کہ یہ کیڑے کھا جائیں گے بدن, کچھ نہیں بچنا ہے, بال ہڈیاں ساری گل جانی ہیں. وہ بھائی پھر اس کے لیے فکر نہیں کرنی ہے, ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے فکر کرنی ہے. آخرت کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ابھی داڑھی رکھنے سے محروم ہیں, خدا توفیق دے, چہرے سجا لیں, حضور کی سنت سجا لیں اپنے چہروں پہ, تاکہ جب کفن میں لپٹ کے جائیں تو فرشتے دیکھ کے یہ نہ پوچھیں کس کا امتی ہے, کہاں سے آیا, کون ہے, بلکہ تیرے چہرے کے بال بتا دیں حضور سے محبت کر کے قبر تک آیا. وہ کہا تھا بیدم نے کہا تھا, ہاں کیا بات ہو محشر میں سجدے کیے جاؤں, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ. اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. تیاری کر کے جاؤ لینے کے لیے, ان کے دین کی خدمت کرو. میں نہیں جانتا مفتی صاحب نے موت کے وقت کیا کیا دیکھا ہوگا, لیکن ان کے اعمال, ان کے دین کی خدمت, حضور سے غلامی کا رشتہ اور ان کی دی ہوئی ڈیوٹی پہ وہ ایسے کھڑے تھے, ایسے کھڑے تھے. ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد, انتقال کے وقت اگر حضور نہ بھی آئے ہوں گے تو ایک ٹھنڈا جھونکا حضور کے مدینے سے ضرور آیا ہوگا. ان کے دین کی ڈیوٹی کر کے جاؤ, پھر دیکھو وہ ناز کیسے اٹھاتے ہیں. علماء جانتے ہیں, بریلی کے امام ہیں, ایک شخص آپ نے دیکھا حضور تشریف فرما ہے, ابو بکر عمر بیٹھے ہیں, حضور کیسے بیٹھے, کہا کہ میرا غلام آ رہا ہے, اس کو اس کے استقبال کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کون آ رہا ہے, کہا ہندوستان سے احمد رضا آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے سنا, نام پر سنا, میں مچل گیا کہ کون ہے جس کا آقا نام لے رہے ہیں. کہتے ہیں جب میں آیا ہندوستان میں, پوچھتے پوچھتے بریلی پہنچا, لوگوں سے پوچھا احمد رضا کون ہے, تو کہا لوگوں نے اسی دن کا حوالہ دیا جس دن میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا. سنے, جب کوئی ان کے دین کی ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں تو وہ ایسے ناز اٹھاتے ہیں کہ آغوش رحمت میں لینے کے لیے خود مدینے سے آ جایا کرتے. اسی لیے بیدم نے کہا تھا اتنا کرم اے چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. اور جب حضور سامنے ہو, جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, چلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. جب حضور ہو سامنے نا تو پھر کوئی دکھ نہیں لگتا ہے, کوئی دکھ نہیں لگتا ہے. ایسے کتنے ڈھیر سارے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ صحابہ زخم کھا کے بھی انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے. حضور پوچھتے تھے درد نہیں ہے, کہا جب ہر درد کی دوا آپ کے وجود میں موجود ہے تو مصطفیٰ پھر تلواروں سے ڈرنا کیسا ہے. ہاں جب حضور سامنے آ جائیں تو پھر دکھوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے. جب آقا سامنے آ جائیں تو تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. دعائیں مانگا کریں اللہ سے, اللہ آخری وقت میں حضور کا جلوہ دکھا دینا, حضور کا چہرہ دکھا دینا. یا اللہ سے مانگا کرو, ایک زیارت ہے موت کے وقت کی, ایک زیارت ہے قبر کے وقت کی, ایک زیارت ہے حشر کی. اللہ سے کہو مالک ہمیں ہر منزل پہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما دے. یہ مانگا قبر میں حضور کہتے قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور آئیں گے تو پھر قبر میں اندھیرا ہی کدھر رہ جائے گا.
جب وہ آئیں گے تو ان کے رخ روشن کی چمک ایسی ہوگی کہ چاند سورج سے زیادہ اس کی قبر کو اللہ روشن فرما دے گا. لیکن ہمارا بھی تو منہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی تو منہ ہونا چاہیے. تو آپ کو نہیں نہیں یار بتائیں میں نہیں کہہ سکتا، اس بندے سے کہو جو ان سے بات ہو سکتا. یہ ہوتا منہ کہنے کے قابل، ہاں یہ ہوتا کہنے کے قابل منہ. چہرے ایسے بنا دیں، قبر میں پہنچے، فرشتے کفن کھولے، داڑھی کی چمک دیکھ کے کہیں حضور کا غلام لیٹا ہوا ہے، اور حضور دیکھ کے مسکرا دیں. اگر وہ مسکرا دیے خدا کی قسم قبر کے سارے سوال آسان ہو جائیں گے. اور اگر وہ ناراض ہونے جو ہمیں خدا تک لے کے جا سکتا ہے، صرف حضور کی ذات ہے جو ہمیں خدا سے ملوا سکتی ہے. باقی بس کی بات ہے. وہ پھر منظر آنا ہے قبر سے اٹھنے کا. میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور اس طرح اٹھوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا. کہتے ہیں پھر میں مدینے کے قبرستان میں آؤں، وہاں سے سب کو ساتھ لے کے پھر میدان محشر میں آؤں. تو ہر مومن کہتا کاش حضور کے مدینے میں موت آ جائے، ہے نا، ان کے شہر میں موت آ جائے. پھر کیا کہ وہ کہا تھا در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. ان کی چوکھٹ پہ اگر موت آ جائے اس سے بہتر تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. وہاں مر کے دیکھو پھر مرنے کے بھی مزے آتے ہیں، مرنے کے بھی مزے آتے ہیں. خدا ہم سب کو حضور کے مدینے میں موت نصیب فرمائے. آقا فرماتے اگر مدینے میں مر نہ سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے آنا. آقا کیا ملے گا؟ فرمایا دفن سوار میں ہوگے، اٹھاؤ میرے مدینے کے قبرستان سے جاؤ گے. تو کم سے کم مرنے کی تمنا لے کے مر جائیں. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان قیامت میں آئیں گے. عجیب منظر ہوگا. عجیب. آج کہتا نا میری لٹیا کے سامنے کسی کا منہ نہیں کھلتا. آج کہہ رہے ارے جوانی میری تھی، ٹائم میرا تھا، اور میرا تھا، لوگوں کی کھائیاں پھٹ جاتی تھی، میں نکلتا تھا، لوگ رستے خالی ہو جاتے تھے. آج بک رہے نا یہ. جب میدان قیامت ہوگا نا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، تو جبریل جیسا مقرب فرشتہ بھی آج زبان پہ تالا لگا کے کھڑا ہے. ضرورت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں طاقت نہیں ہوگی کسی میں، سب سے پہلے بولنے کی اجازت مجھے دی جائے. اس بات کا شکریہ ادا کرو. یہ بڑا کرم ہے اللہ کا. یہ بہت بڑا کرم. ورنہ کہا تھا سب نے صفِ محشر میں للکار دیا، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اب تیری دعائی ہے، اب تیری دعائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. فرمایا گیا منظر کا میدان قیامت کا منظر عمل کو لے جا رہے سارے بندے کھڑے، کتنے لاسٹ میں نمبر آتا، اور پھر گرمی، سختی، مصیبت سب. رب فرمائے گا سنو آج سب سے پہلے حساب میں محبوب کی امت سے شروع، سب سے پہلے حساب محبوب کی امت کا شروع ہو رہا ہے. جب حساب چل رہا ہے نا، عمل لگ رہے ہیں، لگ گئی ہے، ہم جیسا بندہ پھنس گیا، بیڑیاں پڑ گئی ہیں پیروں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی ہیں، گلے میں توق پڑ گیا آگ کا. فرشتے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. خدا کرے وہ ہم ہی وہ ہم ہو جائیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب گناہگار کو بیڑیاں ہتھکڑی پہنا کے لے جایا جائے گا، وہ مڑ کے دیکھے گا. فرشتے کہیں گے اب کدھر دیکھ رہا، ترازو لگ گئی، عمل تل گئے، اب کچھ نہیں ہونے والا. کہا ٹھہرنا بھی کسی کے آنے کا انتظار ہے. اتنے میں حضور جلوگر ہو جائیں گے. وہ مڑ کے کہے گا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. اتنے میں وہ گناہگار تڑپ کے کہے گا یا رسول اللہ میں پھنس گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں. جلدی جلدی قدموں سے آئیں گے. وہ کہیں گے کیا ہوا؟ گناہ زیادہ، جہنم کا ہوا. آقا کہیں گے پھر تو لو، پھر تو لو. شہید ہو گئے. رب فرمائے گا جو میرا محبوب کہہ رہا ہے وہی کیا جائے. پھر تو لے گئے. پہلے گناہ زیادہ تھے، اب نیکیاں بڑھ گئی ہیں. یہ وہابی پر مذہب کہتے ہیں نا حضور سے کیا ہو، وہ اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے معاذ اللہ. تم مردود شفاعت کی بات کرتا ہے. انہوں نے دنیا میں کہہ دیا تھا میرے شہزادے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. ذرا کھائیں تیرے منکر عجب کھانے بلانے والے، اور ہم اتنے بے غیرت
ان کے یہاں بیٹی لیتے بھی ہیں، بیٹی دیتے بھی ہیں، دعوتیں بھی ٹھوس رہے، اور شفاعت بھی حضور کی چاہیے۔ شفاعت اسے ملے گی جس کے رشتے صرف حضور کی وجہ سے چلتے ہوں گے، یہ یاد رکھیے، بات صاف کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ حضور سے وفا ہے تو صرف حضور کی ہو کے رہو۔ یہ کہتے حضور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اب عمل تولا جا رہا ہے نا، تو اب گناہ کھٹ گئے ہیں، نیکیاں پڑ گئی ہیں، فرشتے کانپ گئے، حضور ہم نے تولا تھا تب ایسا ہی تھا۔ حضور مسکرا دیں گے، کہا ٹھیک ہے، آواز آئے گی، فرشتو اب نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اب اسے جنت میں ڈال دو۔ مالک پہلے بھی یہی بندہ تھا، اب بھی یہ ہے۔ رب فرمائے گا دیکھتے نہیں ہو، ترازو پہ عمل تلوانے کے لیے میرا محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے، محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اب بھی گناہ زیادہ رہ جائیں، یہ میری رحمت کو گوارا نہ کی ہے۔ بریلی سے علامہ حسن نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انہیں قاطع بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یہاں بھی بیڑا پار ہے، پھر آیا گجرات کا مسئلہ، ادھر گناہگار گزر رہے، ادھر حضور رو کے کہہ رہے رب سلم امتی، رب سلم امتی، آمین کہنے کے لیے فاطمہ بتاؤ، جس کے لیے حضور دعا کرتے ہوں، کربلا والے اور خاتون جنت آمین کہتی ہو، اس کے لیے مشکلیں کیوں آسان نہ ہوں گی؟ بریلی کے امام نے کہا تھا رضا پل سے اب وجد گردے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ فرمایا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہم اپنے طور کی تیاری کریں، جو کمی رہ جائے گی وہ پورا کرنے کے لیے حضور رہیں گے انشاءاللہ، لیکن تیاری کریں۔ اللہ ہر بیٹے کو دے، خدا ہر بیٹے کی زندگی میں وہ دن لائے وہ چہرہ پہنے، باپ اس کی خوشیوں میں شامل ہو، اللہ ہر بیٹے کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے، اور ہر باپ کا اللہ آنگن ہرا بھرا رکھے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو میں نے حضور کا ذکر کیا، رب کی رحمت کی باتیں کی، اللہ اس ذکر کے صدقے میں، اس تذکرے کے صدقے میں اس کا ثواب مفتی صاحب کی روح پر فتوح کو اللہ عطا فرمائے، اور اللہ اس ذکر کے صدقے میں ان کی بے حساب مغفرت فرما کر ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ کار پر یہ روشنی اچھی لگی۔ مولانا قاری محمد حسن صاحب بہت اچھا مدرسہ چلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، رانی ناگا۔ میری تاریخ ہو گئی ہے ادھر جا کر کے دسمبر میں، انشاءاللہ ان کے یہاں پہنچوں گا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، اور جملہ مانے تمام، جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی۔ جسے اچھی لگے وہ سبحان اللہ بولے گا۔ جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی۔ آمد پہ دیکھیے قجاق میرے لئے نور کا کیا پیارا ترجمہ کیا۔ ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے، مگر ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے، مگر آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی،
آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں الموت تحفۃ للمؤمن. نبی فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیا ہے پیارے بولو؟ کیا موت کس کے لیے؟ نبی فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے. مگر میں آپ سے پوچھوں اگر آپ کے بچے کو تحفہ ملے, کوئی انعام ملے تو روگے یا خوش ہوگے؟ خوش ہوں گے. اگر کسی کا بچہ اسکول میں جا کر کے اسے کچھ تحفہ ملا, انعام ملا تو سارے لوگ خوش ہو رہے. اگر بیوی کو تحفہ ملے تو شوہر خوش, شوہر کو ملے تو بیوی خوش, بھائی کو ملے بھائی خوش, اولاد کو ملے تو ماں باپ خوش. مگر نبی فرماتے الموت تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. مجھے اتنا بتاؤ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ کیسا تحفہ ہے؟ ماں بھی رو رہی ہے, باپ بھی رو رہے ہیں. اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھائی بھی رو رہا ہے, بہن بھی رو رہی ہے. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بھی رو رہا ہے. کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پورا گھر رو رہا ہے. تو پھر یہ کیسا تحفہ؟ دونوں باتیں الگ الگ ہوئی نا. نبی فرماتے موت مومن کے لیے تحفہ, اور یہ کیسا تحفہ؟ تحفہ ملے تو سب رو رہے ہیں, سب رو رہے ہیں. اگر اجازت ہو تو اس حدیث کا خلاصہ کر دوں, کیونکہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کیا نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ. بتاؤں کیسے؟ تم نماز پڑھتے ہو اور نماز میرے نبی کو تحفے میں ملی, تو جس کو تحفے میں ملی تم نماز پڑھتے ہو, بتاؤ تم نے ان نبی کو دیکھا؟ بولو نبی کو دیکھا؟ یار اتنا خوبصورت تحفہ ملا پھر بھی نبی کا دیدار نہیں. قرآن پڑھتے ہو پھر بھی جس نبی پہ قرآن نازل ہوا مگر پھر بھی دیدار نہیں. تم حج کر کے آئے پھر بھی نبی کا دیدار نہیں. تم روزے رکھ رہے ہو نبی کا دیدار نہیں. اتنی عبادتیں کر رہے ہو, ساری کی ساری عبادتیں نبی کے صدقے میں ملی مگر نبی کا دیدار نہیں. مگر سنو پیارے, جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے, قبر میں جب جاتا ہے تو میرے نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں. اس موت کی وجہ سے نبی کا دیدار ہوتا ہے. تو سب سے بڑا تحفہ نبی کا دیدار ہے. اب کسی دیوانے نے کہا للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے, للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے, اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. مرنے کے بعد کس کا دیدار ہوگا؟ بولو نبی کا دیدار ہوگا, نبی کا. اور جب نبی کا دیدار ہوگا تو مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ دیدار مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ بولو دیدار مصطفیٰ ہے سب سے بڑا تحفہ. حضرت بلال, ان کے انتقال کا وقت آیا تو بی بی رو رہی تھی مگر بلال مسکرا رہے تھے. بی بی رو رہی تھی, کہہ رہی تھی ہائے میری دنیا لٹ گئی, میری دنیا ختم ہو رہی ہے, مگر بلال ہنس رہے تھے. بی بی نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ مجھ سے جدائی کا وقت آ گیا, تم دنیا سے چلے جاؤ گے, میں رہ جاؤں گی, آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو حضرت بلال بولے جانے جانا کا دیدار ہوگا. کس کا دیدار ہوگا؟ آقا کا دیدار ہوگا. کہا میری بی بی
نبی کو ظاہری دنیا سے اتنے دن گئے ہوئے ہو گئے، میں اذان پڑھتا ہوں مگر نبی کا دیدار نہیں ہوتا، اب میرا انتقال ہو رہا ہے، سب سے پہلے نبی کا دیدار ہوگا۔ کیا بولو؟ دیدار مصطفیٰ مومن کے لیے کیا بولو؟ تحفہ۔ اس لیے نبی فرماتے الموت تحفۃ للمؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ۔ اب دوسری بات، قبر کے کتنے سوال ہیں بولو؟ قبر کے کتنے سوال؟ من ربک، مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر، اگر یہاں پاس ہو گئے تو قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، یہی فیل ہوگا تو ٹکائی پٹائی کٹائی ڈینٹنگ پینٹنگ سروس سب قبر میں، ہاں سب قبر میں۔ لیکن سنو، سب سے پہلی منزل قبر، اب پہلا سوال ہوگا من ربو کا، اس کا جواب کیا ہے وہ بھی سن لو، جواب ہے ربی اللہ۔ پوچھا جا رہا ہے آپ کا رب کون ہے؟ اب جواب دیا جا رہا ہے میرا رب اللہ۔ دوسرا پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا دینی الاسلام، میرا دین کیا بولو؟ اسلام۔ یہ دو سوال پکے۔ تیسرا ہوگا ما کنت انت تقول فی شان ھذا الرجل، آقا کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تبھی دیدار ہوگا، یہ کہے گا یہی تو وہ ہے جن کا صدقہ میں دنیا میں کھاتا تھا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اب تینوں سال پکے۔ ہائی اسکول والا بچہ گیس پیپر سے تیاری کرتا یا گائیڈ سے تیاری یا ٹیوشن پڑھ کے تیاری کرتا، اگر اسے پتا چل جائے کون کون سے سوال آئیں گے پکے کر کے جائے گا، ٹھوک کے جواب دے آئے گا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہی قبر میں سوال، اور نبی نے بتا دیا تو یہی، تو پھر تم یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اگر جو جواب نہیں دے پایا تو وہ فیل۔ اچھا بتاؤ، اگر کوئی گونگا ہے گونگا تو فرشتے کہیں گے من رب کا، یہ اون 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 کرے گا، تب تک دوسرا سوال ٹھوک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے ماں دین ہوگا، یہ پھر اون کرے گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں کچھ دنوں میں نا 3-4 سال ہو گئے، لالو ننگلے ایک جگہ پتہ چلا نا میرے بارے میں کہ سید صاحب آئے، ایک توتلا تھا وہ پی ٹی سی کے الیکشن میں کھڑا ہوا، ہاں اسے پتہ چلا، اور میں بائک سے گئے، اسے پتہ چلا نا، اور اس کا چناؤ نشان تھا کیلا۔ کیا تھا بولو؟ اب اس نے میری موٹر سائیکل پکڑ لی، بولے سید صاحب سید صاحب، بولے اب بات کہتا، بولا کیلا نہیں ہے تو یہ کہتا اکیلا، اے بھی آ رہا ہے تھوڑا توتلا نا، اکیلا۔ تو میں یہ سمجھا یہ بیٹھنا چاہ رہا ہے، میں نے کہا اکیلا ہے تو بیٹھ جا، بولے نہیں دعا کرنا، دعا اکیلا۔ میں نے کہا آ جاؤ، راستے میں دعا بھی کروں گا اور پہنچا بھی دوں گا، چلو۔ لیکن وہ کہاں، وہ کیلا کے اتنے میں دکاندار دیکھ رہا تھا، بولے حضرت یہ پی ٹی سی کا الیکشن میں کھڑا ہوا اور یہ دعا کرانے آیا، اس کا چناؤ نشان کیلا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا دعا اگر کر دو خدا نہ خواستہ اگر یہ جیت گیا اور محلے میں ہو گئی لڑائی، یہ تھانے میں اون کرے گا، اس کا گیئر اٹک جائے گا، اور جب تک 2-4 مر جائیں گے کھٹکھٹا کر کے، تو اس سیدھے سادھے آدمی کو جتا دو، ٹھیک رہے گا۔ اب فرشتے کہیں گے، اور اگر کوئی بہرا ہو بہرا تو فرشتے کہیں گے من ربو کا، ٹھیک ہے ذرا زور سے بولو۔ اور بہرا آدمی بیٹا چائے رکھ دو، اچھا پانی پلاؤ، چینل والوں بڑی پیاس لگ رہی، پلاؤ۔ اب کہا من ربو کو، کیا السلام علیکم، کہا گھر سے آ رہے ہو۔ بہرا آدمی الٹا ہی بولتا، بہرا آدمی الٹا ہی بولتا۔ ایک بہرا محلے میں رہتا تھا اور وہ اتنا بہرا تھا، اتنا بہرا، مگر آدمی بڑا اچھا تھا، وہ آدمی بڑا اچھا تھا۔ اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں چلا گیا، سارے لوگ دیکھنے چلے گئے، بہرے کا دل جو تھا نا پریشان تھا، یار میں کیسے دیکھنے جاؤں، میں کسی سنتے ہی نہیں۔ تو بہرے نے 3 سوال دلی دل میں پکے کر لیے، بولے یہی جواب ہوگا۔ بہرے نے سوچا خیریت پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا کون سا ڈاکٹر ہے، یہ پوچھوں گا پرہیز کیا چل رہا ہے، اور چلاؤں۔ بہرا پہنچا تو پہلے تو اتنی چیخ کے سلام کہا، بولا السلام علیکم، پورے جتنے ہاسپٹل والے سب اسے ہی دیکھ رہے، بولے وعلیکم السلام، جاتے ہی چھوٹتے ہی بولے کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ بیچارہ کھسیا گیا، یہ بولا مر رہے ہوں گے۔ تو بولے بہت اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رکھے، بہت بڑھیا، مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ تو پھر کہا کس کا علاج چل رہا ہے، کس کا؟ تو بولے ملک الموت کا۔ تو بولے دیکھو ڈاکٹر بڑے کام کے ہی، انہیں مت چھوڑیو،
جس کا انہوں نے علاج کر دیا پار ہو گیا ہو. ڈاکٹر کو مت چھوڑیے, بہت ہی لاجواب ہے بہت. بولے پرہیز میں کیا کھا رہے ہو؟ تو بولے زہر کھا رہے ہو, زہر. بولے ایک ٹائم کھانا چھوٹ جائے مگر پرہیز نہ چھوٹے. اب بہر آدمی ہو تو صحیح سمجھتا ہو کہ صحیح جواب دیا ہوگا. کہا یار چپ جا. اب مجھے بتاؤ ذرا, فرشتے کہیں گے من ربو کا, تو کیا جواب دے گا؟ اس کا مطلب بہرے بھی پھنس گئے, گونگے بھی پھنس گئے, اور جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ان سے عربی نہیں آتی, انہیں کیا پتا. سعودی عرب میں ایک دیہات کا رہنے والا جب گیا نا, تو وہ ایک فارم میں تھوڑی تھا, آسمان میں اڑ رہا تھا کہ سعودی عرب آیا. تو ایسے چل رہا تھا, کون کسی شیخ کے کونے لگ گئے, تو بولا کیف انت تمشی هذا الرجل کیف انت تمشی مثل الرجل مثل الحمار والكلب والخنزیر. یہ بولا آمین. یہ سب جگہ دعا چل رہی ہے یار. یہ بولا آمین, اور وہ گالیاں دے رہے تھا عربی میں. اس کا ترجمہ کر دو جو میں نے بولا. بولا کیسا گدھے کی طرح چل رہا, کتے کی طرح چل رہا, سور کی طرح چل رہا, جانور کی طرح چل رہا. یہ کہہ رہے آمین. اسے کیا پتا؟ بولے من رب کا, تمہارا رب کون؟ کہا ربی اللہ, میرا رب اللہ. ما دینوں کا, تمہارا دین اسلام, ہمارا دین اسلام. اب تیسرا سوال آقا کے بارے میں, یہ سوال پکے کر رہے ہیں. تو اس کا جواب میں دے دوں, بہرے بھی رہ گئے, گونگے بھی رہ گئے, گاؤں دیہات کے بھی رہ گئے, کیونکہ ان سے عربی نہیں آتی ہے. مگر سن لو, دنیا میں کتنی عربی جاننے والا ہو, کتنا ہی بڑا مولوی ہو, مفتی ہو, عالم ہو, اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اگر عمل اچھے ہیں, بہرا ہے تو مرنے کے بعد اب بہرا نہیں رہے گا, گونگا نہیں رہے گا, سارے کے سارے لوگ عربی جاننے لگیں گے. قبر کے سوالوں کے جواب اسی کے لیے اچھے ہوں گے جس کے اعمال اچھے ہوں گے. جس کے کیا ہوں گے بولو, اور اپنا کیا حال ہے؟ جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں. اپنا کیا حال ہے؟ لوگ دنیا ہی پر رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لو. اب آقا قبر میں آئیں گے تو روشنی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی بولو؟ آقا آئیں گے, نور ہے نا وہ, تو کیا ہو جائے گی بولو؟ یہ لائٹ ہے, یہاں پر لائٹ, اور کچھ دیر کے بعد یہ لائٹ چلی جائے, اندھیرا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اب سوال یہ ہوتا, میرے نبی جب آئیں گے تو روشنی ہو جائے گی, لیکن جب چلے جائیں گے تو پھر وہی اندھیرا نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا, پڑھ دوں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, تا حشر, حشر تک چشم نور کے. آقا کے چلے جائیں گے مگر روشنی کب تک رہے گی؟ حشر تک. اعلیٰ حضرت کا شعر. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. اگر سبحان اللہ بولا تو اٹھا کے دیکھتا ہوں, کہ یہ سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. جو قید پڑی ہوئی تھی نا, پیڑیاں پڑی ہوئی تھی, حشر میں جب گناہگار چل رہے ہوں گے, نبی کہیں گے یہ میرا غلام ہے, ٹوٹ جائیں گے. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, اور حشر کو کھل جائے گی, اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی.
اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ایک سوال اور سنا دوں، ہمارے نبی کتنے بولو؟ ایک، جن کا نام محمد الرسول اللہ، کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں حضرت عبداللہ کے یہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے تو پتہ چل گیا، یہ سب ختم۔ اپنے بچوں کی برتھ ڈے یاد رکھتے ہو، اور اب تو برتھ ڈے بھی کا شارٹ فارم ہے برتھ ڈے، اور کھسیاتے رہتے ہیں بیچارے بڈھے۔ مگر میں جو بتا رہا تھا وہ سنو، ہمارے نبی ایک اور سب کی قبروں میں آتے ہیں، اور مرنے والے انیک، مرنے والے ہزاروں۔ بھائی ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ دنیا چھوٹی ہے کیا؟ بہت بڑی دنیا، آج یہاں کل وہاں پر، آج یہاں اسی ٹائم میں مکہ مدینہ اور فلسطین کہاں سب ہے نہیں، اور نبی ایک اور مرنے والے ہزاروں، لیکن سب کی قبروں میں نبی کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ سوال آتا نا، سوال سمجھے میرا؟ ذہن قبول نہیں کر رہا، نبی ایک مرنے والے ڈھیر ساروں، لیکن سب کی قبروں میں نبی کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اجازت ہو تو جواب دے دو، کیسے پہنچ جاتے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اب سے بہت دنوں پہلے ایک پنڈت نے یہ سوال کیا تھا، اور وہ پنڈت کہاں کا رہنے والا؟ لکھنؤ کا۔ وہ مفتی صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا مفتی صاحب ذرا بتا دو، نبی ایک مرنے والے بہت سارے، سب کی قبروں میں کیسے نبی جاتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بھی نہیں سمجھا پائے۔ اب انہوں نے کہا چلو دلی چل رہے، دلی۔ کہاں چل رہے؟ بولو دلی چل رہے۔ کہاں چل رہے بولو؟ کیونکہ بڑے بڑے علماء۔ اب پنڈت جی اپنے 2-4 چیلوں کو لے کے چل دیے، جیسے ہی دلی میں اترے ایک فقیر سے ملاقات ہو گئی، اور وہ فقیر بھی کیسا؟ جس کی داڑھی تھوک میں سنی ہوئی۔ فقیر نے پیشانی پہ دیکھا پنڈت جی کے تلک لگا ہوا، فقیر کہنے لگا جنتی پنڈت کہاں جا رہے ہو؟ جب اتنا کہا جنتی پنڈت، کہنے لگا ایک طرف پنڈت کہہ رہے ہو، دوسری طرف جنتی، اور تمہارا ایمان یہ کہ جو کلمہ نہ پڑھے، جو ایمان نہ لائے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تم مجھے جنتی کہہ رہا؟ اور میرے ماتھے پہ کیا تم ٹیکا نہیں دیکھ رہے ہو، تلک نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ فقیر کہنے لگا ماتھے پہ تلک بھی دیکھ رہا ہوں، مگر جنت میں تمہارا مکان بھی تو دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے تو یہ بھی پتا ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کہا کیسے؟ بتاؤ میں کیوں آئے ہوں؟ کہا تمہارا سوال یہ ہے، مرنے والے ڈھیر سارے اور نبی ہمارے اکیلے، اتنے بہت سارے مرنے والے کثیر، نبی اکیلے، سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ ذہن میں نہیں آتا، پوچھنے آئے ہو؟ ہاں سوال تو یہی ہے۔ کہا پنڈت جی لکھنؤ سے یہاں کیوں آ گئے؟ لکھنؤ ہی چلے جاؤ۔ 4 باغ پہنچنا، وہاں پر ایک املی کا پیڑ کھڑا ہوا، اس املی کے پیڑ کے نیچے ایک اللہ والا قرآن پڑھ رہا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور اس سے جا کر کے پوچھ لینا، وہ تمہیں جواب دے دے گا۔ اب تو یہ چکر میں پڑ گیا، بولے یہ بتا تمہیں کیسے پتہ چلو؟ اب پنڈت جی نے وہ اس فقیر نے کیا جواب دیا؟ شعر میں کہہ دوں، شعر بتا دوں، شاعر نے ان کے جواب کا جو شعر میں ترجمہ کیا کہہ دوں؟ تو نے پی پیالوں سے، بول دو، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں،
اگر سبحان اللہ بولو تو ایک شعر اور سنا دو. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. کہنے لگے پنڈت جی لکھنؤ چلے جاؤ تمہیں جواب مل جائے گا. لکھنؤ چلے. پنڈت نے سوچا, بیٹا او بچوں, پنڈت نے کہا کہ یار اس فقیر کو جب اتنا معلوم ہے تو ضرور املی کے پیڑ کے نیچے کوئی بیٹھا ہوگا. پنڈت جی چیلوں سے بولا چلو واپس چلو. آج کے دور میں اگر ان عورتوں کو کوئی ایسا میاں مل جاتا ہے, ہاں سمجھے, تو بس پھر دیکھو تو چل میں چل, گھر کو ٹٹیا دے چل, پتہ چل جائے کوئی میاں آیا پھر تو صاحب. ایک جگہ میں کہنا تو اتنی بوتلیں ٹھیر ساری, وہاں تک بوتل ہی بوتل, بوتل ہی بوتل, بوتل. میں نے سوچا اگر میں ان پہ سب پہ پھونکوں تو میری پھونک نکل جائے گی. میں نے کہا نل ہے تمہارے گھر میں؟ ہاں. میں نل پہ گیا, نل پہ پڑھ کے پھونکیا. میں نے کہا بھر لو اسی سے جسے. اچھا خود کچھ نہیں کریں گی, خود کو پکی پکائی وقت بریانی مل جائے. دو عورتیں نا جب دیکھا آئی ملنے والی تھی, ایک حضرت تو آئی, تو ان کو بھی تیسری جب خالی مولی آئی تھی کہ چلو دیکھوں کیسے میاں. پوچھا گیا ہاں بھائی تم کیوں آئی ہو؟ تو اس نے سوچتے رہے بولی ہاں میاں بہت پریشان ہو. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولی ایسا تعویذ دے دو نا بجلی کا بل بہت بڑا آتا ہے, تاکہ بجلی کا بل کمانے لگا. دیکھ رہے ہیں, تاکہ بجلی کے قریب محبت نگر کے, تاکہ بجلی کا بل کا. اب بتا تعویذ کا لینا ہی کوئی تک ہے بجلی کا بل کم کرانے کا؟ اچھا وہ ایک دوسرا اگر کوئی میاں ہوتا یہ کہتا ہے 1100 روپے دے, تو وہ دے جاتی, تو بجلی کا بل کم ہوا یا بڑھ گیا؟ وہ تو لٹی گئی. اب وہ فقیر کہنے لگا لکھنؤ چلے جاؤ, لکھنؤ. پنڈت جی نے سوچا چلو بھائی یہاں دال گلے گی نہیں, جب ٹیڑے بھیڑے کا یہ عالم ہے تو سیدھے کی طرف ٹھائیں گے. مگر کیا پتا تھا یہ ٹیڑا بھیڑا نہیں ہے, دیکھنے میں ایسے ہی ہے. اب پنڈت جی واپس آ گئے. جیسے ہی لکھنؤ چار باغ پر پہنچے دیکھا تو پیڑ کے نیچے اللہ والا قرآن پڑھ رہا, قرآن کی تلاوت کر رہا. پنڈت جی جا کر کے کھڑے ہو گئے. اس اللہ والے نے قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کو چوما اور رکھ دیا, اور پنڈت کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگا جنتی پنڈت آ گئے. کیا بولا؟ جنتی پنڈت آ گئے. اب تمہارے نیٹ ورک موبائل کے ختم ہو جاتے مگر اللہ والوں کے ختم. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ کہنے لگے او جنتی پنڈت آ گئے. اسے غصہ آ گیا, کہنے لگا یار میں کہاں پھنس گیا. دلی میں ملے وہ بھی کہہ رہے جنتی پنڈت, تم بھی کہہ رہے ہو جنتی, اور میرا ٹیکا کون دیکھے؟ کہنے لگے میں تمہارا ٹیکا بھی دیکھ رہا ہوں مگر جنت میں مکان بھی تو دیکھ رہا ہوں. اور دیکھو اللہ والے یہ کام کرتے تھے. میں بھی کچھ دنوں پہلے جب کربلا شریف گیا, بغداد شریف گیا, یار زندگی میں کماتے تو رہتے ہو, جوڑ جوڑ کے اکٹھا کر. یہ عورتیں نا 10,000 15,000 20,000 کی جو شاپنگ کرتی,
मार्केट में जाके जो उड़ा देती है, सही बता रहा हूँ मैं अपनी बहनों को। तो ये जो है ना शॉपिंग कम कर दें और जितना ब्यूटी पार्लर पे जाके ना चेहरा वगैरह जो बनवा के आती हैं, और अच्छा अजीब मामला, ब्यूटी पार्लर पे जाएगी तो पहले घर से मेकअप करके जाएगी, वहाँ तैयार होने जा रही है तो घर से तैयार होकर जा रही है। तो ये जो महीने में फेशियल और क्या क्या, कारी साहब क्या क्या नाम है, कोई सब नाम है, अच्छा इन्हें याद है, हाँ। बहरहाल तो अगर ये कम कर करके ना कम कर करके अगर ये 1000 2000 जोड़ कर लें यार, नियत क्या रखें, सरकार के रोज़े पे जाऊंगा, उन मदीने की गलियों में घूमूंगी जिनमें हसन हुसैन घूमते थे, जिनमें हजरत आयशा चलती थी, जिनमें नबी की बेटी सैयदा फातिमा चलती थी, जिनमें हुजूर की बीवी हजरत खदीजा चलती थी, जिनमें अबू बकर सिद्दीक की बेटी चलती थी। आए और फिर तुम लोग भी जो बीड़ी सिगरेट गुटखा और आलतू फालतू जो उठाते हो ना, थोड़ा नियत करके जब यार करबला का बयान सुनते ना, करबला शरीफ अपनी आंखों से देखता हूँ, गौसे पाक का मज़ार शरीफ अपनी आंखों से देखता हूँ, बगदाद में हजरत जुनैद बगदादी का है, सिर्री सिद्दी का है, जुन्नून मिस्री का है, अबू बकर शिबली का, ऐसा लगता वलियों के वहाँ पर सालावा हुआ। जब मैं गया तो रोज़ाना देख के मैं तो फहरिस्त बना के ले गया था, देख के फिर सुबह से जाते थे शाम तक सब वलियों में हाजिरी। तो लड़के बहुत सारे मेरे साथ हो गए हजरत, बम्बई के और कहाँ वो लोग जो मुझे यूट्यूब पे सुनते थे। तो दरिया दजला है वहाँ पे, एक नदी है उसका नाम दजला, उसके किनारे पे मैं जाकर के जगह ढूंढ रहा था जगह। अब लड़के बोले हजरत क्या देख रहे हैं, सही साहब क्या देख रहे हैं आप? मैंने कहा यहाँ पे जन्नत है। क्या मतलब? मैंने कहा यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग हुई है, क्योंकि एक अल्लाह वाले यहाँ पे रहते थे जिनका नाम बहलोल दाना। क्या नाम था? बहलोल दाना। और वो उसी नदी के किनारे पर मिट्टी के घर बना लिया करते थे और ऐलान करते थे, ऐ लोगो 10 रुपए का जन्नत में मकान ले लो। अल्लाह वाला जो कहते। तो उस दौर में खलीफा हारून रशीद भी थे, ये अपने सिपाहियों के साथ आ रहे थे और कहने लगे, बहलोल दाना क्या बेच रहे हो? का बादशाह साहब मैं जन्नत में मकान बेच रहा हूँ। का कितने में? का 10 रुपए में। तो ये हंस के चल दिए, कहने लगे बहलोल दाना नहीं, बहलोल दीवाना है। क्या है बोलो? बहलोल दीवाना। ये चले गए। कुछ देर के बाद उनकी बीवी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी बोलो? हमारी बहनों को, बच्चियों को भी ये नहीं पढ़ती हैं, अब तो इन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है तो पढ़ेंगी क्या? बहलोल दाना की, बहलोल दाना का दौर था। खलीफा हारून रशीद की बीवी जिनका नाम जुबैदा था, वो अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। बहलोल दाना वाले वालेकुम अस्सलाम। कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा बेगम साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूँ। कहा कितने में? कहा 10 रुपए में। औरत थी ना, बहुत चालाक थी। हजरत जुबैदा ने 10 रुपए निकाल के दे दिए और कहा लो ये वाला मकान मेरे नाम कर दो। बहलोल दाना ने लिख दिया ये मकान जुबैदा का नाम, रजिस्ट्री बहलोल दाना की तरफ से लिख दिया। खैर चली गई। अब रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो ये ख्वाब देखते हैं। इन्होंने ख्वाब देखा कि नहर है और कोई नहर, अब बड़ा खूबसूरत मकान। का ये कौन सा शहर है? और नूरानी लोग खड़े हैं, खूबसूरत चेहरे वाले। का ये कौन है? का फरिश्ते। का ये क्या? का जन्नत। अच्छा। और का ये सामने मकान इतना खूबसूरत? का ये जुबैदा का है। जब देखा लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। बोले जुबैदा कौन? बोले खलीफा हारून रशीद की बीवी। ये कहने लगे वो तो हमारी बीवी है, लाओ हम अपनी बीवी का मकान देखते। बोले नहीं नहीं अभी नहीं, मरने के बाद। तुम्हें नहीं, ये मकान जुबैदा के नाम। खींचातानी में आंख खुल गई। बोले अरे बहलोल दाना जो बेच रहे थे यार, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती। सुबह ही उन्होंने आदमी भिजवा दिए, बोले ढूंढो बहलोल दाना को। और इन्होंने पैसे जेब में डाल लिए, कहा आज तो 5-6 मकान खरीद लूंगा। बहलोल दाना को ढूंढ रहे मगर नहीं मिल पा रहे। देखा तो बहलोल दाना दरिया के उस पार पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले बादशाह साहब मकान बेच रहा हूं जन्नत में।
مکان بیچ رہا ہوں، کہاں کا کتنے میں ہے؟ کہا ایک مکان تمہاری آدھی بادشاہت کے بدلے میں، آدھی بادشاہت کے بدلے میں۔ لیکن کیا بہلول دانا، کل سے اتنی پلاٹنگ مہنگی ہو گئی کیا؟ کل تو 10 روپے میں تھا اور ایک رات گزری تو آدھی بادشاہت۔ بہلول دانا کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور رات کو تم نے دیکھ لیا، اب دیکھے کا سودا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ وہی پہنچو لکھنؤ میں املی کے پیڑ کے نیچے، وہ اللہ والا جو قرآن پڑھ رہا تھا کہنے لگا جنتی پنڈت آ گئے۔ اب وہ جنتی پنڈت کہنے لگا بابا ذرا ہوش میں بولو، میرے پاس تو ایمان بھی نہیں ہے، تو پھر تم مجھے جنتی کیوں کہہ رہے ہو؟ جب اتنا کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو میرے پاس۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تم یہ پوچھنے آئے ہو مرنے والے بہت سارے نبی اکیلے، اس کا جواب لینے آئے ہو؟ پنڈت کہنے لگا ہاں ہاں جواب لینے آیا ہوں۔ تب اللہ والا کہنے لگا یہ بتاؤ پنڈت جی، بتا دوں